अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। मैं हूं किरण आफ्ताब। और अब हम आज करेंगे सबसे पहले एक ऐसे ड्रामा की बात कि जो तारीख पर बना और पाकिस्तानियों ने इसको सराहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि कहने को ये तुर्की में बना है, लेकिन जो पाकिस्तान के अदवार हैं, जो मुसलमानों के अदवार हैं, कामयाब अदवार हैं, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं अर्तुगरुल की बात कर रही हूँ। दुनिया भर में इसके तर्जुमे हुए, इसको दिखाया गया और एक जज्बा जगाया गया। पाकिस्तान पहुंचा तो यहाँ भी तहलका मच गया। और अब इस ड्रामे के अहम किरदार अदा करने वाली हलीमे सुल्तान पाकिस्तान आने के लिए कोरोना खत्म होने की मुंतजर है। तुर्की की ये अदाकारा इंस्टाग्राम पर अपने फैन को जवाब दे बैठी। इन्होंने जवाब दे दिया। ड्रामे में अर्तुगरुल के करीबी साथी दुआन ने इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू में पाकिस्तान को दूसरा घर भी करार दिया था। ये भी हम आपको याद दिला दें। और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि वो जल्द पाकिस्तान आना चाहते हैं। पाकिस्तान में इतना प्यार जो इनको मिल रहा है। और किरण ज़रा पहले आपने बात की हलीमे सुल्तान की, तो जिस फैन ने उनसे राबता किया इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कहा मैं नहीं जानती कि आप मेरा ये मैसेज पढ़ेंगी या नहीं। बहरहाल उन्होंने पूरी डिटेल में उनको बताया कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इसको डब कराया और अब हम पाकिस्तानी इस ड्रामे को देख रहे हैं लॉकडाउन की इन दिनों में। और उन्होंने बताया कि दो हफ्तों में 22 मिलियन व्यूज़ हैं सिर्फ पहली एपिसोड के। तो ये बता रही है बात कि कितना पाकिस्तानी इसको सराह रहे हैं। फिर उन्होंने जवाब दे दिया। एग्जैक्टली। और उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं पाकिस्तान आने को बेताब बेकरार हूँ आप सबसे मिलने के लिए, क्योंकि इतना प्यार उन्हें पाकिस्तान से मिल रहा है। आज ये तो बड़ी पॉजिटिव खबर है, जिस तरह किरण आपने भी जिक्र किया। बहुत से लोग इनके अकाउंट्स में जाके और डिफरेंट मैसेजेस भी कर रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ से मुतालिक भी, और ज़ाहिर जो कैरेक्टर उनके इस ड्रामे में उससे मुतालिक। बट एनीवेज द थिंग सराहने वाले अपनी जगह रहते हैं, और वो उसी की बात ज़्यादा करनी भी चाहिए। तो वो अब पाकिस्तान आने को बेकरार है, क्योंकि किरण सराहा तो गया पूरी दुनिया में, लेकिन जितना पाकिस्तान में इस ड्रामे को सराहा गया उतना किसी और जगह पे नहीं सराहा गया। और लोग बेचैन है कि जी जल्दी से कोरोना खत्म हो, तो फिर वो इन मकामात को जाके देखे भी कि जहाँ जहाँ पर ये शूट हुआ, या फिर इस सबसे जुड़ी मजीद मालूमात भी हासिल करें। म्यूजिक बहुत अच्छा है, सबको पसंद है। और जो इस म्यूजिक और इस थीम के साथ में, इसके लिरिक्स के साथ में और इसके मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के साथ में लोगों का बंधना है, इसके जो मानी है, वो सारे के सारे एक ऐसा पैगाम बने हैं कि लोगों के दिलों में घर कर गया। अच्छा, ये ड्रामा एक हीरो को तो, एक इस्लामिक हीरो को तो बताता है, उनके कैरेक्टर के बारे में तो, उनके किरदार के बारे में तो बताता है। साथ में ये भी पता चलता है कि रेशा दवानियाँ हमेशा से थीं, साथ साथ मुनाफिकतें हमेशा से थीं, और इत्तेहाद से अपनी जगह पर टिके हुए किस तरह से रह कर आप अपने पैगाम को आगे बढ़ा सकते हैं और सारी दुनिया को सर कर सकते हैं। अमन से अपनी जान लगाकर और इस्लाम का पैगाम आम कर सकते हैं। बहुत जिंदा मिसालें हैं ये कि जिसका इसमें तज़किरा मिलता है। और इसीलिए आप भूल जाते हैं कि ये जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं ये कोई किरदार हैं, ये कोई दूसरी शख्सियत है, और ये किरदार हैं। इन्होंने एक सांचा है, इन्होंने एक किरदार ओढ़ा हुआ। आप भूल जाते हैं। पाकिस्तान में भी यही हुआ, लोग भूल गए कि ये जो हाइमा खातून है, ये हाइमा खातून एक शख्सियत है और ये हाइमा खातून बनी है। हलीमे सुल्तान का किरदार अदा कर रही हैं, अर्तुगरुल का किरदार अदा कर रहे हैं। गुंदोक्तू यहाँ पर है और वो एक किरदार अदा कर रहा है। कर्तोगलू असल में कोई विलन नहीं है, ये तो एक अदाकार है कि जो किरदार अदा कर रहा है। लेकिन इस वक्त लोग अर्तुगरुल को पसंद कर रहे हैं, हलीमे सुल्तान को सराह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। जो छोटी सी टीम अर्तुगरुल की है, लोग उसके साथ बनते चले जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी के लिए कितना अच्छा रहा ये सब कुछ, ये आइडिया कितना गजब का रहा और इसका रिस्पांस कितना अच्छा आ रहा है, ये हम सबके सामने, इसी सब के ऊपर बात कर लेते हैं। हलीमा खातून की इस ट्वीट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। फैसल जावेद रहनुमा पीटीआई हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा अच्छा था आइडिया कि अपनी तारीख से रूशनास हो हम तरह तरह से और इस तरह से। और ये तो खान साहब ने खुद भी कहा था कि लोग इसको देखें। अब क्या जवान क्या बूढ़े सभी इसके फैन होते चले जा रहे हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, हम क्या कहें, आप बताइए। जी हाँ, इमरान खान साहब का ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। देखिए, इस्लामी तारीख पे जिन मुल्कों ने काफ़ी काम किया हुआ है और अच्छी प्रोडक्शन भी है, और क्योंकि आजकल ये हो गया कि बुक रीडिंग का कल्चर खत्म हो गया और ये अनफॉर्चुनेट बात है, और डिजिटल ने उसकी जगह ले ली है। फिल्में, ड्रामे बेस्ट टूल्स बन गए हैं कि आप नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हैं।
تو ہمارے جو ہم جیسے جو لوگ ہیں انہیں تو اسلامی دنیا کی اتنی نالج ہی نہیں ہے, ہیروز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اتنا کمال کا کام ہوا تھا, اور عمران خان صاحب نے یہ تجویز کیا کہ اس کی اردو ڈبنگ کر کے پاکستان میں چلایا جائے. پاکستان نے بھی بہت پہلے یہ کام کیا, قاسم جلالی صاحب نے لبیک بنایا, کچھ اور بھی کام ہوئے, لیکن وہ اب اس دور میں چل نہیں سکتا. اب آپ کو پروڈکشن ٹیکنیکس چینج ہو گئی ہیں, اب آپ کو ایسی چیز بنانی ہے جو اپیل کرے, جس طرح سے یہ بہت ہی اعلیٰ پائے کی پروڈکشن ہے آرطرل, تو رسپانس تو کمال کا ہے, اور بہت ہی کمال کا ہے کہ اس نے ترکی کے ریکارڈ توڑ دیے, پوری دنیا کے ریکارڈ توڑ دیے. یہ ہے اردو زبان کی ایک پاور. ایک تو اردو جو ہے, کیونکہ پوری دنیا میں لوگ جو ہے پاکستانی پھیلے ہوئے ہیں, ہر جگہ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر. صحیح, اچھا, اور نو ڈاؤٹ بہت سراہ بھی رہے ہیں, کیونکہ ہمیں دیکھ رہا تھا کہ ملین ویوز ہیں فیصل بھائی اس ڈرامے کی, ایون فرسٹ ایپیسوڈ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. فیصل بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جنوری میں غالباً 4th سیزن پر تھے, ختم ہو گئے سارے سیزن, عمران خان صاحب سارا دیکھ چکے ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن اب ایمرے یونس ایک اور ہے جو کہ ان کے ایک صوفی پوئٹ ہے, اس کا بولا ہے عمران خان صاحب نے کہ وہ بھی ریکمینڈڈ ہے. دیکھیے اسلامی تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے, اور ابھی ہمایوں سعید مجھے کل ان سے بات ہو رہی تھی, ان کا فون آیا تھا. ہمایوں سعید مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں, کام کرنا شروع کر دیا ہے. صلاح الدین ایوبی کیوں ایگزیکٹلی وہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے ہی لکھا ہے, اس پر بالکل انہوں نے بتایا تھا. لیکن یہ تو بڑی پازیٹیو سی بات ہے فیصل بھائی کہ جس طرح انہوں نے خود بھی کہا کہ ایک اور کریکٹر پر کام کریں, کیونکہ تھوڑا سا کرٹیسزم ہوا پاکستانی سٹارز کی طرف سے ہوا. شان نے کرٹیسائز کیا, ریما جی نے کرٹیسائز کیا, یاسر حسین نے کرٹیسائز کیا, ایسے بہت زیادہ کارن جو کہتے ہیں کہ ہماری اپنی پروڈکشن کیوں نہیں ہو رہی اور ہم خود ایسا ڈرامہ کیوں نہیں بنا رہے, وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اس چیز کو. کوئی جواب دیں گے ان کے اس کرٹیسزم کو بھی؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایک زمانہ تھا جب بہت ہی زبردست ڈرامے بنتے تھے اور لوگ دیکھتے تھے. ایسے ڈرامے کچھ سکھا کے جاتے تھے, مورل ویلیوز, ہمارا کلچر, ہمارا مذہب, بری چیزیں کیا اچھی چیزیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا پرانے ڈرامے جو ہمارے ہوتے تھے, خدا کی بستی, وارث, نجات, چاند گرین, اندھیرا اجالا, دن, ہر ڈرامے میں کوئی نہ کوئی ایک سبسٹنس ہوتا تھا. آج کل جو ڈرامے آ رہے ہیں ان میں سبسٹنس نہیں ہے. آپ سبسٹنس لانا شروع کر دیں, لوگ آپ کو پسند بھی کریں گے, دیکھیں گے. لیکن اگر آپ وہ جو آج کل ڈرامے چل رہے ہیں, آپ کو کہانی کا پتہ ہی ہے, اگر اس قسم کی پروڈکشن ہوگی تو پھر ایسے ڈرامے جو ہیں لوگوں کو اپیل نہیں کریں گے. بات آپ کی وجہ ہے, اچھے برے ڈرامے بن رہے ہیں فیصل جاوید صاحب, اچھے برے ڈرامے بن رہے ہیں, دونوں طرح کے ڈرامے بن رہے ہیں. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سبسٹنس والا ڈرامہ ذرا ڈھونڈنا پڑتا ہے, کسی ایک چینل پہ کوئی ایک چل رہا ہوتا ہے ایٹ اے ٹائم. بہرحال دیکھیے یہ جو ایک ڈرامہ ہے نا, یہ جو ایک آئیڈیا ہے نا, آرطرل ہو اور پھر وہ اردو میں ڈبنگ ہو, اس میں ہمیں اچھا لہجہ, اچھی اردو سننے کو مل رہی ہے, جو آج کل اچھے سے اچھے ڈرامے میں بڑی مشکل سے ہو پاتی ہے. صرف ایک میسج آپ کا اس کے اوپر چاہیے تھا کہ آنے والے دنوں میں ہم اتنا اچھا کانٹینٹ اپنے یہاں ترجمہ ہو کر اور چلتے ہوئے تو دیکھیں گے, ساتھ ہی ہمارا دھیان اس پر بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے آرٹسٹ ہوں, ہمارے پروڈیوسرز ہوں, ہمارے رائٹرز ہوں, وہ اچھے سے اچھا کام کریں, ان کے لیے بھی موٹیویشن ہونی چاہیے. سب ہے جی ہاں, ہمارے ایکٹرز بہت کمال کے ہیں, بڑا ٹیلنٹ ہے, بہت اچھے پروڈیوسرز ہیں. میں نے خود بہت سے پروڈیوسرز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور ہم لوگ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. آئیں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, لیکن اس وقت جو کام اچھا ہوا ہے, جو ٹرکی نے کیا ہوا ہے, ایران نے کیا ہوا ہے, باقی اسلامی دنیا میں کام ہوا ہوا ہے, وہ دکھانا بھی ضروری ہے. یہ یاد رکھے کہ ہم اس اسکیل کا ڈرامہ فی الحال نہیں بنا سکتے, مشکل ہے. باوجود اس کے اگر ہم پڑوسی ملک کی بات کر لینا فیصل جاوید صاحب, ابھی بھی ہمارے ڈرامے سراہے جا رہے ہیں, دیکھے جا رہے ہیں, وہاں پر وہ پلے کرتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. میں جو پروڈکشن کی بات کر رہا ہوں, یہ جو نعمت بزداق نے جو بنایا ہے, اس کی پروڈکشن ویلیو جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور یہ کوئی پروڈیوسر آپ کو بتا سکتا ہے کہ کتنا پیسہ چاہیے. یہاں پہ گورنمنٹ نے کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا اس انڈسٹری کو. ابھی ہم بنا رہے ہیں ایک فلم پالیسی, ہم بنا رہے ہیں ایک کانٹینٹ پالیسی جس کے اندر ہم ایک فنڈ قائم کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہم سپورٹ کریں گے. گورنمنٹ کی سپورٹ کے علاوہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹلی پروڈیوسر اس اسکیل کی پروڈکشن نہیں کر سکتا, پاسبل نہیں ہے, مشکل بہت ہے.
جب ہندوستانی ڈرامے چلتے تھے، یہاں گانے چلتے تھے ریڈیو پہ، یہاں پہ فلمیں چلتی تھی، اس وقت کسی کو اعتراض نہیں تھا. اب اسلامی دنیا کے ایک شاہکار چل رہا ہے، اسلامی تعلیمات لے رہی ہیں، قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارا اپنا کلچر، ہماری اپنی تاریخ، ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، اس پہ اگر کام ہو رہا ہے تو یہاں لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے. وہ ہونا بھی نہیں چاہیے. ذرا اسلام کی بات ہے، تاریخ کی بات ہے، اس پر اعتراض ہونا نہیں چاہیے. فیصل بھائی ایک بات اور مجھے بتائیے گا، ہر چیز کے ساتھ ایک چیز اٹیچ ہوتی ہے، اینڈ دیٹ از منی. تھوڑا سا شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ جو یوٹیوب پر لوگ دیکھ رہے ہیں، اس سے کیا پاکستان کو پیسہ مل رہا ہے، پی ٹی وی کو پیسہ مل رہا ہے یا کہ نہیں مل رہا؟ سب سے پہلی بات تو پی ٹی وی کو جسٹس کرنا چاہیے، اور کر رہے ہیں کہ اب جو ریوائول ہو گیا ہے ان کی ویورشپ کا، تو اب وہ اچھے اچھے ڈرامے لے کر کے آئے جو ان کی لیگیسی ہوتی تھی. آپ اور ویور کو آپ اچھے ڈرامے تھے جو پہلے آپ دیتے تھے. اب پی ٹی وی کا ڈرامہ بالکل دیکھنے کے قابل نہیں ہے. دوسری چیز، پی ٹی وی کو پرائم منسٹر عمران خان کی جب طیب اردوغان سے بات ہوئی تھی تو یہ ٹرکی نے گفٹ کیا ہے پاکستان کو، پاکستان ٹیلی ویژن کو، کہ آپ یہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اس کی پی ٹی وی کو یہ گفٹ کیا گیا ہے. تو اب جب گفٹ کیا گیا، جی 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 یہ پلیز کمپلیٹ کریں. یہ اس کے اوپر لوگ کہہ بھی رہے کیونکہ کہ اس کو تو پیسے دے کے خریدا گیا ہے، تو یہ تو آپ نے اچھا بتا دیا. یہ تو شکریہ بولے عمران خان کو، کہ عمران خان صاحب نے، ان کی ایک گڈ ول ہے اور وہ ان کی کریڈیبلٹی ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ یہ جو ہے پاکستانیوں کو فری میں ملا ہے، اور پی ٹی وی کو نہیں فیصل بھائی، پی ٹی وی کو تو بس لاسٹلی کیونکہ وقت کم ہے، فیصل بھائی ایک جملے میں بتا دیں. ظاہر پی ٹی وی کو تو ملا، ظاہر گفٹ کے طور پہ ملا، لیکن پی ٹی وی نے ظاہر ڈب کر کے چلایا، اور اس کے بعد جو یوٹیوب پر ہے ہم ایپیسوڈز ڈالتے ہیں، یوٹیوب پے کرتا ہے پی ٹی وی کو. دیکھیے یوٹیوب جو ہے نا اس وقت، یوٹیوب پہ میری نالج کے مطابق یہ جوائنٹ وینچر ہے ٹی آر ٹی اور پی ٹی وی کا، اور اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ ٹی آر ٹی کے پاس ہے، یوٹیوب کی ڈیجیٹل کی. ٹھیک، جہاں تک میری انفارمیشن ہے. ٹھیک فیصل بھائی بہت شکریہ. سوری وقت کم تھا، بٹ اینی ویز اس سے پہلے جو ہم ظاہر گفتگو کر رہے ہیں ارطغرل ملک، اور جب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، بٹ لارج اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ سراہ رہے ہیں، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں. ایویں تو ملین ویوز نہیں ہو جاتے کسی ایک ایپیسوڈ کے. نہیں، اور دوسرے یہ کہ جہاں اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، تو جب کچھ پڑوس کا کانٹینٹ چلتا تھا اس کے اوپر بھی تنقید کی گئی تھی، یہ بھی ایک بات ہے. بہرحال اچھی باتیں ہو رہی ہیں، بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. ہمیں کوئکلی بریک لینا، اور جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے نا تو ہم کچھ آن لائن ٹرانسپورٹ کے اوپر بات کریں گے، کچھ نہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چند روز پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ درخواست کرتے ہیں تمام صوبوں سے کہ پبلک ٹرانسپورٹ بحال کریں، اور اس درخواست کے بعد حالانکہ وہ درخواست وزیر اعظم نے کی ہے، جن کو اعلان کرنا چاہیے، جن کو ہدایات دینی چاہیے، جن کو فیصلہ کرنا چاہیے، بٹ اینی ویز کیونکہ معاملہ صوبائی ہے اس لیے انہوں نے درخواست کی صوبوں سے، جس کے فوراً بعد ویری نیکسٹ ڈے پنجاب نے فیصلہ کر لیا، کے پی نے فیصلہ کر لیا کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کھولیں گے. منڈے سے کھولنے کی بات ہوئی، یعنی کل سے پبلک ٹرانسپورٹ بحال ہو جائے گی. اگر ہم پنجاب کی بات کر لیں، لاہور کی بات کر لیں، انٹر سٹی بس سروس اور آن لائن ٹیکسی سروس بھی چلے گی. ٹرانسپورٹرز نے کل سے بسز چلانے کے لیے کمر کس لی ہے، اور 2 ماہ سے جو اڈے بند پڑے تھے اب ان کی صفائی کی جا رہی ہے، اور کرایوں میں بھی کمی کی جائے گی تقریباً 18 سے 20%. اور لوگوں کو کورونا سے کیونکہ بچانا ہے، اس کے لیے جراثیم کش اسپرے بھی کیا جا رہا ہے. بس مالکان کتنے خوش ہیں اس فیصلے سے، اور ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ سب ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے محمد لقمان. لقمان ذرا بتائیے گا، ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے، اور ان ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا یا پھر کیا معاملہ ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے کوئی ہے وہاں پر؟ جی ابھی تو جتنے لاری اڈے ہیں یا بس سٹینڈ ہیں یا ٹرمینلز ہیں، ان کی صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، ڈس انفیکشن ہو رہی ہے، اور وہ بہت خوش ہیں جو بس مالکان ہیں کہ جی کل سے دوبارہ یہ کوئی تقریباً
कह लें कि 55 दिन हुए हैं सिंध के साथ जो पंजाब का राब्ता टूटा हुआ है, और पंजाब के अंदर जो राब्ते टूटे हुए हैं उसको भी तकरीबन काफी अर्सा हो चुका है। तो इस तरह एक 1.5-2 माह के बाद जब ये दोबारा कल बस सर्विस चलेगी तो यकीनन जो इनके मुतालबात हैं वो तो पूरे हो जाएंगे इनके बस ओनर के, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो उनके लिए मसला आएगा वो SOP पर अमल दरामद, यानी एक सीट छोड़ के बैठाने वाली बात। जी हाँ, तो इसके जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो उन्होंने SOPs के लिए जितना ये सैनिटाइजर्स हैं या ग्लव्स हैं या दीगर मास्क हैं वो सब इकट्ठे कर लिए उन्होंने, अपने पास उनके स्टॉक्स हैं जो अड्डों पे। लेकिन उनका कहना है कि अगर ये इसमें से मास्क जो अगर अपने जो मुसाफिर साथ लेके आए तो बेहतर होगा, लेकिन उन्होंने एक मुतबादल के तौर पे अपने पास मास्क भी रखे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ सरकार की तरफ से कि ये फौरन शुरू कर दिया है। फैसला हो चुका है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं जितने बस ओनर्स हैं। एक तो ये इम्पोर्टेंट मामला है कि इसका नोटिफिकेशन आए और सरकारी तौर पर आ जाए। दूसरे मुझे ये भी बता दीजिएगा, बस के अंदर के इंतजामात अलग है और टर्मिनल पर लोग इकट्ठा ना हो, इसके लिए क्या सोचा है इन्होंने? ये इनको यही है कि उनका ज़ाहिर तो इसको जो नजर आ रहा है वो बड़ा आइडियलिस्टिकली सोच रहे हैं कि जनाब वो आएंगे 3-3 4-4 का फुट का फासला, लेकिन ऐसा पॉसिबल जो कि कराची में हमने देख लिया, खाली मार्केट से एक दिन 2 दिन को खोल के देख लिया था। ये मुश्किल बात है। एक बात और लुकमान बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये फैसला सिंध ने नहीं किया, ये फैसला बलूचिस्तान ने नहीं किया, ये फैसला सिर्फ किया पंजाब में और KP से। तो हम ये समझे कि लाहौर से कोई शख्स पंजाब के किसी और शहर में तो जा सकता है, KP के तो जा सकता है, लेकिन वो सिंध नहीं आ सकता, बलूचिस्तान नहीं जा सकता। बिल्कुल यही कैफियत थोड़ी देर पहले हुई थी जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो सिंध ने सबसे पहले अपना इंटरप्रेन्योरशिप जो लिंक था वो खत्म किया था, और जो सिंध से जो बसें आती थी वो सादकाबाद से पहले रुक जाती थी, और सादकाबाद के बाद लोग किसी ना किसी तरीके से अपने आप को ले आते थे पंजाब तक। यही सूरत हालत बनी है कि इसमें निकले लोग बड़ा, यही वो वजह है जिसकी वजह से अदालत ने भी कहा है कि यकसा पॉलिसी हो, और यकसा पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। लुकमान बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे और लाहौर की सूरत हाल से मुतालिक हमें अपडेट करते। कराची की बात भी कर लें। बिल्कुल कराची की बात करते हैं, क्योंकि कराची में ट्रांसपोर्टर्स ये भी सिंध हुकूमत से बहाल किया जाए मामलात को, इसका मुतालिबा कर रहे हैं। कराची के जो शहरी हैं उनका इन्हिसार ऑनलाइन टैक्सी सर्विस पर भी होता है। तो जनाब ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ने यकीन दहानी कराई है कि SOPs पर मुकम्मल तरीके से अमल दरामद किया जाएगा। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज वो ट्रांसपोर्टर जो कल तक ज़कात, आज वो बेचारे ज़कात के मुस्तहक़ ज़कात लेने के लिए वो घूम रहे हैं। जवाब दो सिंध हुकूमत, जवाब दो। इंटरसिटी बस ऑनर एसोसिएशन ने वफाक से इजाजत मिलने पर वजीर आला सिंध को उनका वादा याद दिला दिया। आपने कमिटमेंट की थी कि हमें फेडरल गवर्नमेंट कहेगी तो खोल देंगे, तो बजाय खोलने के आप आज भी हमें मीडिया पर तारीखें दे रहे हैं कि ईद से पहले या ईद के बाद। पीर वाले दिन से जिस तरह पंजाब और KP के चलने जा रहा है वो ऑपरेट करने जाए, हमें भी फौरी तौर पर इजाज़त दी जाए। अगर आप नहीं देंगे हम मजबूर हो जाएंगे कि हम अपनी गाड़ियां रोड पर लेकर आएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत ने कराची वालों की बेचैनी और बढ़ा दी। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी ने भी सूबाई हुकूमत से अपील कर दी, ईद से पहले हमें इजाजत दीजिए ताकि हमारे बच्चे जो है अपने लिए कुछ रोजी कमा के अपना वक्त गुजार सके। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम की इंतजामिया ने भी SOPs पर अमल दरामद का यकीन दिला दिया। हमारे तकरीबन हर माह 1 लाख से ज्यादा कैप्टन उनकी आमदनी करीम पे डिपेंड कर रही होती है। 1.5 अरब रुपए मंथली अप्रैल के महीने में इन कैप्टन ने लूज किया। रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के करीम को अलाउ किया जाए, बड़ी स्ट्रिक्ट SOPs फॉलो करेंगे। हम SOP में ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक गाड़ी में 1 से ज्यादा पैसेंजर ना बैठे। सिंध के ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा है कि रमजान के आखिरी अयाम में ही सही अगर कारोबार करने की इजाजत मिल जाए तो वो भी अपने बच्चों को ईद पर नए कपड़े दिलवा सकते हैं। मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कोरोना ने ऑनलाइन टैक्सी और बस सर्विस को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। बड़े खदशात में बहुत कुछ बंद हो गया, सर्विस बंद हो गई। इसकी वजह से सिर्फ ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को ही 10 मिलियन का नुकसान पहुंचा है। 1 लाख ड्राइवर्स रोजगार से महरूम बैठे हैं। ऑनलाइन बस सर्विस का भी कुछ यही हाल है। पंजाब हुकूमत ने तो उनकी मुश्किलात का अंदाज़ा करते हुए सर्विस को बहाल किया, इजाज़त दी, लेकिन सिंध में मामलात ज़रा मुख्तलिफ हैं। वजह क्या है, आगे बढ़कर होना क्या है, इसी सब पर बात करेंगे। हमारा साथ देंगे जनरल मैनेजर ऑनलाइन बस सर्विस शाहजेब मेमन और जनरल मैनेजर ऑनलाइन टैक्सी सर्विस जीशान
حسیب بیگ. بہت شکریہ, آپ دونوں صاحبان ہمارے ساتھ ہیں. پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی شاہ زیب صاحب, یہ فرمائیے گا معاملات کہاں پر رکے ہوئے ہیں, یہ اس وقت آپ لوگ کھڑے کہاں ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. جی ابھی تک ہمیں کوئی آفیشلی کانورسیشنز ہوئی ہیں, ایٹ لیسٹ اف آئی لک ایٹ پنجاب حکومت کی اگر بات کریں تو کانورسیشنز ہوئی ہیں, سب کچھ ہوا ہے. وہ جو فائنل ایس او پی جو انہوں نے ریلیز کرنی ہے وہ ہمارا خیال ہے کہ کل وہ ریلیز ہو جائیں گی, اینڈ بیسز وہ ایس او پیز ہم انٹرنل ڈیسیجنز کریں گے. میرا سب سے امپورٹنٹ ایک چیز جو میں نے مختلف میٹنگز میں بھی ریز کی ہے کہ امپلیمنٹیشن کرنا از گوئنگ ٹو بی دا بگیسٹ پین پوائنٹ فار دا گورنمنٹ. سو اس میں سویول جیسی اور کمپنیز جو ہیں آن لائن کیب سروسز جو ہیں, دیز آر دا کمپنیز جو آگے اسٹیپ اپ لیں گی اور اس کی امپلیمنٹیشن میں حکومت کا ساتھ دیں گی. سو وی آر ویری ایکسائٹیڈ اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ کہ جب آئے اور ہم اپنا بزنس واپس کھولیں with the new normal. safety, security. سر تھوڑا سا مجھے پلیز یہ بھی بتائیے گا, پنجاب میں اور سندھ میں الگ الگ کتنے پیسنجرز آپ کی اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے تھے, اور ظاہر ہے اب سارے پیسنجرز ایسے ہیں جن کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہوگے, وہ سارے پریشان ہوں گے. آپ نے آگے سروے بھی کیا اس سے متعلق, آپ نے کالز بھی کی ہیں, پوچھا بھی ہے ان سے؟ جی بالکل بالکل بالکل. سو پاکستان میں ہمیں اس وقت ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا ہے, بٹ پاکستان کے لوگوں نے سویول کو اس طرح اپنایا ہے کہ آن این ایوریج ہر دن ہم کوئی 40 سے 50 ہزار ڈفرینٹ یونیک بکنگز کرتے تھے بفور کورونا. سو اتنی زیادہ ایک عوام ہے جو ظاہر متاثر ہوئی ہے, اینڈ وتھ یہ جو لاک ڈاؤن ایز ہونا شروع ہوا ہے, جس طرح دفاتر وغیرہ کھلنا شروع ہوئے ہیں, تو وہی لوگ جو اتنے ڈیپینڈنٹ تھے سویول پہ وہ ہمیں پریشان ہو گئے, کانسٹنٹلی ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے ان کی خواہش ہے کہ دوبارہ سروس بحال ہو اور وہ پھر سے اسی طرح سے دفاتر جا سکیں, سہولت کے ساتھ جا سکیں, رکشے کا استعمال نہ کرنا پڑے, کسی اور طریقے سے نہ جانا پڑے. ایک بات اور بتائے گا تاکہ میں پھر اس کے بعد ذیشان صاحب کی طرف جاؤں. شاہ زیب صاحب, پنجاب سے بھی جو بات ہوئی ہے اس پہ آپ کو نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے, تو سندھ سے بات کہاں رکی ہوئی ہے؟ وہ بات جو پنجاب نے مان لی, سن لی, یہ نہیں مان رہے؟ سو سندھ حکومت لیول پہ جتنا مجھے ابھی نیوز وغیرہ ہی پڑھ کے پتا چلا ہے وہ یہ کہ عید کے بعد میرا خیال ہے سندھ انہوں نے عید کے بعد کی بات کی ہے. جی کھولنے کا وہ کر رہے ہیں. آئی ایم شیور یہ مشکل ترین. سر یہ جو بات ہوئی ہے سندھ حکومت سے تھوڑا شیئر کر سکتے ہیں, کس سے بات ہوئی ہے, کس لیول پر بات ہوئی ہے, کس نے کہا کہ عید کے بعد کھولنے کی اجازت مل جائے گی؟ یہ نیوز سے ہی ابھی ہمیں پتا چلا ہے. انٹرنلی جو کانورسیشنز ہوئی ہیں وہ اس میں زیادہ ویزیبلٹی ابھی نہیں ہے, بٹ جی. اچھا, اب ہم ذرا ٹیکسی سروس کی بات کر لیتے ہیں. سر آپ ہمیں بتائیے گا کہ ذیشان صاحب کہ یہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اس سب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں, اور اب جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ایس او پیز کے ساتھ میں کام کرنا شروع کریں گے تو کس حد تک آپ یقین دلا پائیں اتھارٹیز کو؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ہم پوری قوم کے لیے ایک امتحان ہے اور گورنمنٹ کے لیے بھی اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. جہاں تک نقصان کی بات ہے, صرف اپریل کے مہینے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں, کریم کو آپریٹ کرتے ہوئے ہمیں تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں. ہر ماہ ہمارے پاس تقریباً 3 ملین کسٹمرز کریم کی سروس یوز کرتے ہیں, اور ہمارے پاس ٹوٹل 5 لاکھ سے زائد پاکستان میں آج تک کیپٹن رجسٹرڈ ہے, اور ہر ماہ ان میں سے 1 لاکھ تقریباً کیپٹن کریم کے تھرو اپنی آمدنی کماتے ہیں. اگر آپ اپریل کا حساب لگائیں سیدھا تو تقریباً جو انکم لوز کی ہے کپتانز ہیں پاکستان میں وہ اراؤنڈ 1.5 بلین روپیز ہے. سو 1 ارب روپے کے برابر انکم کا لاس ہوا ہے. سو یہ نقصان ہے, اور ظاہر ہے 3 ملین سے زائد کسٹمرز ہر ماہ جو ہمارے پلیٹ فارم میں ہوتے ہیں وہ ہم یوز نہیں کر سکے. ٹھیک, تو نقصان تو ظاہر ہے بہت زیادہ ہے, بہت بڑا نقصان ہے, اور ظاہر ہے اس کی بھرپائی اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوگی. ذیشان صاحب, لیکن ایک بات مجھے اور بتائیے گا, جو کیپٹنز آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے, ظاہر ہے اس میں بیشتر ایسے تھے جن کا پرائمری سورس آف انکم یہی تھا, وہ پورا دن یا جتنے بھی گھنٹے وہ کام کرتے تھے وہ آپ کے سروس کے ساتھ ہی کام کرتے تھے. وہ کیپٹن اسٹل ایسوسیٹڈ ہیں آپ کے ساتھ یا کوئی چھوڑ کے چلا گیا, ایسی بات بھی ہے؟ جی بالکل. دیکھیے جی, کیپٹنز بالکل ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, اور ہم جہاں تک جاتے ہیں, بیکاز کریم اٹ سیلف کی کمپنی ہے, لمیٹڈ ریسورسز ہے, ہم اپنے لیول پہ جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں ہم وہ بھی کر رہے ہیں. بٹ ظاہر ہے اگر 1 مہینے کے لیے کوئی بے روزگار ہوگا تو دے ول ٹرائی ٹو فائنڈ سم تھنگ ایلس. تو وہ ظاہر ہے کچھ کیپٹنز وغیرہ ایسے بھی ہوں گے جو کہ ہم روکتے نہیں ہیں کبھی بھی کہ آپ ہمارے ساتھ ہی باؤنڈ ہیں,
تو کچھ کیپٹن. لیکن ایسا ہے کوئی فگر ہے کہ اتنے کیپٹنز نے چھوڑ دیا اب آپ کی سروس کو؟ دیکھیں جی کافی کیپٹن وغیرہ نے ظاہر ہے ٹیمپریریلی چھوڑا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس کچھ اور ہے اس وقت جو حالات ہیں اس کے بعد ایگزیکٹلی کچھ اور بھی نہیں ہے, کچھ اور بھی نہیں ہے. ایک بات اور, ظاہر پنجاب میں آپ لوگوں کو سروس کی بحالی کے احکامات ابھی ریٹن تو نہیں ملے, بٹ اینی ویز بات تو ہوئی ہے اس سے متعلق. ایک یہ بھی کنفرم کیجیے گا مجھے کہ کل سے آپ آپریٹ کر رہے ہیں آپ لاہور میں اور پنجاب کے دیگر شہروں میں, اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ظاہر ہے انٹرسٹ پہ گاڑیاں لی تھیں, اور ان کا کیا بنے گا؟ بالکل جی, تو پہلے تو سب سے اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے سے ہماری میٹنگ بھی ہوئی اور دے ور ویری کوآپریٹو. سو کل سے انشاءاللہ پنجاب میں ہماری سروسز شروع ہو رہی ہے. ہم نے ان کو یقین دہانی, بائک سروس بھی شروع ہوگی اس میں؟ جی بالکل. تو ہم نے ان کو پوری یقین دہانی کرائی ہے ڈفرینٹ ایس او پی. ٹھیک. اور سب سے پہلی چیز یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی فارم آف پبلک ٹرانسپورٹ میں جو سب سے ہائیجینک اور سب سے کلین ہے وہ پرائیویٹ گاڑیاں ہیں, کریم کی جس طرح ہیں. تو ہمارے بڑے اسٹرنجنٹ کوالٹی چیکس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اور ظاہر ہے یہ ان ایس او پیز پر آپ عمل درآمد کریں گے. اور بہت شکریہ ذیشان صاحب, ساتھ موجود تھے آپ. شاہ زیب صاحب آپ ساتھ موجود تھے. جو فیصلے پنجاب اور کے پی آئی وہی فیصلے باقی صوبوں کو بھی کرنے چاہیے, یہ اٹس نیڈ آف دا ٹائم, یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے بابر عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. دنیا بھر میں اس وقت ویکسین پر بھی کام ہو رہا ہے. کورونا سے بچنے سے متعلق جو ڈرگز ہیں اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے. پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے اپنی ریسرچ میں, اپنے ٹرائلز پر؟ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فواد صاحب سب سے پہلے مجھے پلیز بتائیے گا جو ایکسپیریمنٹل ٹرائل ہو رہا تھا پاکستانی وینٹیلیٹرز کا, کہاں پر کھڑے ہیں اس وقت ہم؟ جی آج تیسرا دن ہے. وینٹیلیٹرز جو ہیں اس وقت 7 وینٹیلیٹرز کا جو ٹرائل ہے وہ اس وقت جاری ہے. اور اس کے اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ پہلے دیکھیے پاکستان میں چونکہ میڈیکل ڈیوائسز بنتی نہیں تھی لہذا ہمارے پاس اسٹینڈرڈز نہیں تھے, تو پہلے پھر اسٹینڈرڈز بنائے گئے. پھر اب ہمارے پاس مشین نہیں تھی جس پہ ٹیسٹ ہو, جو لنگز ہوتی ہیں جو مشین کی لنگز بناتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں تھی. پھر وہ امپورٹ کیا. اب ان کے اوپر یہ ٹرائل جو ہے وہ چل رہا ہے. اور کل انشاءاللہ یہ اب ہم نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کو یہ اختیار ڈریپ سے لے کے یا شیئر کر کے دے دیا ہے کہ جو ڈیوائسز ہیں ان کے اوپر پاکستان انجینئرنگ کونسل پہلے اپنی رپورٹ کرے گی اور ڈریپ پھر اس کو اکارڈنگلی لائسنس جاری کر دے گی. تو مجھے امید ہے کہ اگلے 20 دنوں میں انشاءاللہ پاکستان کا جو پہلا وینٹیلیٹر ہے وہ کمرشلائزیشن میں آ جائے. اور یہ بھی بتا دیجیے گا ساتھ میں سب کے, یہ سال کورونا کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا, سارے کے سارے حالات کو ایسے ہی فیس کرنا پڑے گا. اب وینٹیلیٹرز بھی ہونے چاہیے, میڈیکل فیسلٹی کو اسموتھ سے اسموتھ تر ہونا چاہیے, ویکسین کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے. جی سر. دیکھیں یہ ہیلتھ کے اوپر امپیسس تو ابھی رہے گا دنیا کا, کیونکہ اس سے پورا ہیلتھ سسٹم کے اوپر ڈسکشن ڈیبیٹس, اور ظاہر ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ڈیفینس بھی اتنا سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے آپ ہیلدی ہوں گے تو پھر جو ہے وہ چلے گا. لہٰذا دنیا پوری میں اس وقت جو ڈیبیٹ ہے وہ ہیلتھ سسٹم کی ارد گرد رہے گی, تو بڑی اچھی بات ہے. بالکل درست بات. اب جو سیکنڈ اس کا جو مرحلہ ہے جو آپ نے پوچھا تھا کہ میں آپ کو انٹرنیشنلی یہ بتاؤں, پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو سائنس کی انفورسمنٹ اس بار ہوئی ہے اس کی دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. بالکل ایسے ہی ہے. ٹیسٹنگ کٹ جو تھی, ہوتا یہ کہ جو پینڈیمک ہے اس کے 4 مرحلے ہوتے ہیں. سب سے پہلے پریونشن آتی ہے, پھر ڈیٹا انالیسس ہوتا ہے, پھر کیور اور ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. پہلی بار دنیا کی تاریخ میں یہ چاروں مرحلے سائملٹینیس چل رہے ہیں, اکٹھے چل رہے ہیں. کیسے چل رہے ہیں آپ دیکھیے. سب سے پہلے جو آخری پینڈیمک آئی فار ایگزامپل HIV ایڈز کی, اس کی ٹیسٹنگ کٹ بنانے میں سائنٹسٹ کو 4 سال لگے. یہ اس کی کٹ ہم نے 2 ہفتے میں سائنٹسٹ جو ہے انہوں نے بنائی ہے. اور اب آپ لوگ روز ٹی وی میں کہتے ہیں کہ نہیں اس کے کٹ جو ہے وہ ٹیسٹ زیادہ ہونے چاہیے, ٹیسٹ زیادہ ہونے چاہیے. This itself is such a remarkable achievement of science کہ اتنی جلدی اس کی کٹ بنی, ٹیسٹنگ کٹ بنی. سیکنڈلی دنیا میں جو پہلی وبائیں تھیں ان کا یہ ڈھونڈتے ہی سالوں لگ جاتے تھے کہ یہ ہے کیا. انسان سمجھتا تھا کالا جادو ہو گیا ہے, کوئی عذاب آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ اس میں پڑے رہتے تھے. اب ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہ جو جرثومہ ہے یہ نمک کے دانے سے 10,000 گنا چھوٹا ہے. اس کا پروٹین کیا ہے, اس کا جینوم کیا ہے,
اس کی جو ہے، اور یہ بھی ہمیں سیکوینس کیا ہے ذرا اس پر تو کام ہو رہا ہے فواد صاحب، لیکن مجھے آپ نے بھی کٹس کی بات بھی کی، پاکستان بھی تو کٹس پر کام کر رہا تھا؟ جی بالکل، پاکستان کی کٹس جو ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ NIH میں جو ہے وہ 500 لوگوں کا جو ٹرائل ہے وہ اس کا مکمل ہونے کے قریب ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ اس ہفتے مجھے امید ہے کہ ہم اس کی مکمل کر کے تو اس کی لائف ریزلٹس بھی شیئر کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا 500 لوگوں کے ریزلٹس؟ نہیں، وہ ریزلٹ ہی کا تو انتظار ہے نا، کیونکہ وہ ان کو وہ تو ایک خفیہ پروسیس ہوتا ہے، وہ اس وقت تک نہیں دیتے جب تک۔ فواد چودھری صاحب ایک بات اور بتائیے گا، آپ کا کامنٹ ہم اس کے اوپر چاہ رہے تھے، یہاں سندھ پروونس میں ایسا ہے کہ یہ خبریں ہم کو نشر بھی کرنا پڑی، ہم کو اس معاملے پر کام بھی کرنا پڑا، ایک جگہ سے کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، 6 دن بعد 10 دن بعد وہ نیگیٹو آ گیا، ایک ہنگامہ مچ گیا اس سب کے اوپر۔ تو اب یہ بتائیے کہ غلطی کس کی ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کٹ ٹھیک نہیں ہے، لیب میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، کہاں کیا ہوا ہے؟ ایکچولی شروع میں تو یہ پرابلمز بہت زیادہ تھے، اب یہ پرابلمز آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں، اور جو کٹس کی کوالٹی ہے وہ بڑی بہتر ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ یہ آگے چند ہفتوں میں یہ کٹ جو ہے یہ پرفیکشن پہ آ جائے گی، اور جب وہ ہماری جو کٹ ہے، جو پرسنل کٹ ہے، جیسے آپ گھر میں کئی لوگوں کو جن کو شوگر ہوتی ہے وہ انسولین خود انجیکٹ کر لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنی آسانی سے ہم خود ٹیسٹ کر پائیں گے، یہ آپ کو لگتا ہے پاکستان میں ایسا ہو پائے گا؟ نہیں، یہ تو چند ہفتوں میں آپ کو اویلیبل ہو جائے گی میڈیکل سٹورز کے اوپر، تو لوگ گھروں میں رکھ کے خود ٹیسٹ کر پائیں گے۔ یہ جو کٹس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنلی بن رہی ہے؟ پاکستان کی جو کٹ بن رہی ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ہماری جو کٹ ہے یہ ابھی PCR لیول کے اوپر ہے، یہ PCR بیسڈ ہے، لیکن اس وقت جیسے امریکہ میں ایبٹ کی کمپنی ہے، روش ہے، یہ جو اس وقت کر رہے ہیں وہ اس وقت وہ پرسنلائزڈ کٹس کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک اور بات فواد صاحب، سوری آپ کی بات کٹی، ایک اور بات، کیونکہ اس پر بات ہوئی، ایک میڈیسن سے متعلق کہا گیا کہ وہ میڈیسن کی پاکستان میں پروڈکشن ہوگی، لیکن کل ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب نے اس میڈیسن سے متعلق کہا، جو کہ ظفر مرزا صاحب نے کہا تھا کہ وہ ہم بنائیں گے، کہ اس کے اتنے مثبت نتائج نہیں آئے۔ تو سر اگر مثبت نتائج نہیں آئے تو پھر ہم کیوں اس کی پروڈکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا ایک انٹرنیشنل کولیبریشن ہے، اس وقت کئی دوائیاں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو کلوروکلوڈین تھی اس کے اوپر کام ہوا، پھر آپ ریمڈیسیویر کے اوپر کام ہو رہا ہے، اسی طرح سے کچھ 66-70 گروپس ہیں دنیا میں سائنٹسٹ کے جو مختلف میڈیسنز کے اوپر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور حتمی طور کے اوپر جو ہے اگلے 3-4 مہینوں میں ہمیں میڈیسن کے اوپر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ایفیکٹس ہیں، اور اس کی جو میوٹیشن ہے وہ خدشہ ہے، وہ خدشے کو نقصان کو بڑھا سکتی ہے کورونا کی؟ دیکھیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ابھی جو ڈیٹا انالیسس جو ہیں وہ چونکہ ہمارے اب تو پہلے ہوتا یہ تھا نا، پہلے تو انٹرنیٹ نہیں تھا، لہٰذا سائنٹسٹ کو ڈیٹا اکٹھا کرنے میں کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ اس پر ابھی ڈیٹا اکٹھا ہوگا تو پھر ہم کسی حتمی رائے کی طرف جا سکیں گے۔ فواد صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود ہے، بڑی اچھی خبر آپ کہ پاکستان میں وینٹ پر جو کام ہو رہا ہے وہ کس فیز پر، اس کے ساتھ ساتھ جو کٹس ہیں پاکستان میں بن رہی ہیں، اور یہ بڑا اچھا ہو جائے گا، جس طرح فواد صاحب نے بھی کہا کہ وہ کٹس ایسی ہوں گی پاکستان کی نہیں جو باہر کٹس بن رہے ہیں کہ وہ آپ کو گھر میں موجود ہوں گے اور آپ گھر میں ٹیسٹ کر پائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، چلیے جی بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پیر سے ہفتہ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے، دکانیں، بازار، شاپنگ مالز 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت دی جائے، ملک بھر کے تاجروں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مرکزی تنظیم تاجران کا یہ کہنا ہے کہ ابھی اجازت دیں، عید کے بعد لاک ڈاؤن دوبارہ کر دیں، کیونکہ یہ سیزن ہے، یہ کمائی کا سیزن ہے، اس لیے یہ مطالبہ بار بار ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے تاجروں نے کہا ہے کہ ڈر ہے کہ عوام اور تاجر حکومت کے سامنے نہ کھڑے ہو جائیں۔ کراچی چیمبر نے بھی رمضان کے آخری ہفتے میں حکومت سے رعایت مانگی ہے۔ تو جناب اسی سارے سلسلے میں ہم بات کریں گے نائب صدر لاہور چیمبر میاں زاہد جاوید، اور اس کے علاوہ کراچی تاجر اتحاد سے عتیق میر صاحب ہم کو جوائن کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے آج اس سلسلے میں ان سے بات کر سکیں۔ کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی یہی دیکھا گیا کہ جب لوگ باہر نکلے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ اب اس ساری سچویشن میں حکومت جو اقدامات ان کی طرف سے دیکھنے میں آ رہے ہیں اس کے اوپر کہاں کہاں پر اعتراض ہے، ہم اسی سب کے اوپر بات کریں گے۔ میاں زاہد صاحب، پہلے آپ سے ہم جو ہے نا وہ آپ کا کامنٹ لینا چاہیں گے۔ اب آپ کس طرح سے ایشوز کو ریزالو کرنے کی طرف لے کر جائیں گے؟ اگر بات صرف عید تک کی ہے تب بھی کیسے مینج کر پائیں گے، کیونکہ ابھی تو انتظامیہ بری طرح سے پریشان ہے سارے سیناریوں میں۔ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں جی، یہ ایک مطالبہ بھی ہے اور یہ ایک موجودہ صورتحال کا حل بھی ہے. یہ ایک قدرتی امر ہے اور فطری عمل ہے کہ عید کے موقع پر تمام لوگ اپنے لیے اور بچوں کے لیے نئی چیزیں خریدتے ہیں. آج ہم تقریباً 60 ڈیز ہو چکے ہیں. لاک ڈاؤن کے صرف 4 دن کے لیے انہوں نے مارکیٹ کھولی تھی، جس میں صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک دکانیں کھولنے کی اجازت دی گئی تھی، صرف 4 دن کے لیے. تو اس میں جو اتنا زیادہ اپنا ہجوم اور اتنا زیادہ ازدحام آیا وہ ایک قدرتی امر تھا. اس لیے کہ 55 ڈیز کے بعد جب لوگوں نے باہر نکلے تو وہ چوک باہر نکلے. ٹائم بہت کم تھا، 5 بجے تک کا ٹائم تھا. لوگ آج کل رمضان میں 12 بجے سو کر اٹھتے ہیں اور جب وہ مارکیٹ میں پہنچے 2-3 گھنٹے ان کو ملے تو یہ ایک لازمی امر تھا کہ یہاں پر ہجوم ہوتا. اچھا، جو ہجوم ہے وہ انہوں نے سارا ملبہ جو ہے وہ تاجروں پر ڈال دیا ہے. ویئر ایز کے ہجوم کو کنٹرول کرنا، ٹریفک کو کنٹرول کرنا، انکروچمنٹ کو کنٹرول کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم نے جو SOPs ہمیں دیے گئے ہیں وہ ہم نے دکانوں کے اندر بالکل اپنائے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں. سر، اگر SOPs فالو کیے جاتے، اگر معاملات اتنے ہی اچھے ہوتے، جو ذمہ داری تاجر برادری کی تھی وہ ذمہ داری ادا کی جاتی تو سر بہت سی دکانیں پھر سیل نہ ہوتی. انارکلی بازار، ایسے بہت سے بازار ہیں جہاں پہ SOP فالو نہیں ہوئی تھی. دیٹ از دا ریزن کہ دکانیں سیل ہوئیں. سر میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ دکانیں جو سیل ہوئی نا، ہم نے اپنی طرح سے جو ماسک اور سینیٹائزر اور یہ اپنا گلوز یہ ہم نے دیے ہیں، لیکن کچھ اتفاق سے ٹائم کم تھا، لوگ زیادہ تھے. اور یہ ایک پوائنٹ ایسا کہ جتنی آپ کی دکان کی کیپیسٹی ہے زاہد جاوید صاحب، جتنی آپ کی دکان کی کیپیسٹی ہے اسی حساب سے آپ گاہک کو اندر آنے دیجئے. اس کو بھی دھیان میں رکھا گیا تھا؟ دیکھیں وہ 3-4 ابھی پہلا دن تھا نا، پہلے دن تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمیں بھی جو SOPs جب بنے تھے یہ بات ہوئی تھی 1 دن لگے گا اس پہ تھوڑا سا عمل کرنے پہ. یہ یکدم عمل نہیں کر سکتے، اس پہ اویئرنیس. یعنی سر آپ کو لگتا ہے کہ اگر اب آنے والے جو دن ہیں، جو باقی دن بچ گئے ہیں رمضان کے عید سے پہلے، اگر 24 گھنٹے مارکیٹس کھولنے کی اجازت مل جاتی ہے تو چیزیں بہت بہتر ہوں گے، حالات بہت بہتر ہوں گے؟ سر اس میں حالات بہت بہتر اس لیے ہوں گے کہ ٹائم زیادہ مل جائے گا، جو رش ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. تمام لوگوں کو پتا ہوگا کہ رات کی پہر میں بھی جا کر اپنی شاپنگ پرچیز کر سکتے ہیں. تو پھر لوگ مطلب یہ سر یہ پوائنٹ جو آپ ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور جس پوائنٹ پر آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کی خواہش ہے کہ کھولے، تو سر یہ پوائنٹ گورنمنٹ کو سمجھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ سمجھا نہیں پا رہے؟ یہ ہماری بھی خواہش ہے، گورنمنٹ والوں کی بھی خواہش ہے، اور یہ ایک مطالبہ بھی ہے اور یہ ایک موجودہ صورت ہے. گورنمنٹ کی کیا خواہش ہے؟ سر گورنمنٹ کے جو لوگ ہمیں آ کے ملتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں بالکل آپ کو ٹائم ملنا چاہیے، لیکن جب وہ واپس جا کر چلے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا مجبوری ان کے امر 24 گھنٹے کے بعد کیا کریں گے؟ 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت دی جائے پھر اس کو کیسے مینج کریں گے اگر آپ یہ سمجھا پائیں تو؟ دیکھیں یہ جو مطالبہ ہے یہ کئی سالوں سے ہمارے پاکستان میں آج کل کے دنوں میں 24 گھنٹے ہی دکانیں کھلتی ہیں، تبھی جا کر لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. اور اس پہ رش ڈیوائیڈ ہو جائے گا نا، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں رش ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو جو پہلے والا ہجوم ہے اس طرح کا نہیں ہوگا. اور اگر 5 بجے تک انہوں نے ٹائم دیا تو جو پہلے کا ہجوم تھا میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ ڈبل یہاں پر ہو جائے گا. میاں زاہد جاوید صاحب ساتھ رہیے پلیز، ہمارے ساتھ رہیے. کراچی کی سچویشن، کراچی میں کاروبار، عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. عتیق میر صاحب، 24 گھنٹے کاروبار کرنے کی اجازت ملے، معاملات بالکل سلجھ جائیں گے، جیسے SOPs ہے ویسے ہی معاملات آگے بڑھ پائیں گے؟ یہ کتنا آسان ہو جائے گا، کتنا اسموتھ ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیں یہ اس وقت بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں خریداروں کا رش، یہ جینوئن خریدار ہیں. ایسا نہیں کہ جب 24 گھنٹے مارکیٹیں کھلیں گی تو مزید لوگ آ جائیں گے. اب دیکھیں اس وقت کراچی جیسے میگا سٹی میں، معاشی ہب میں، جہاں 40 شاپنگ مالز کو کاروبار کی اجازت ہی نہیں ملی، جہاں جو عید سیل کے حوالے سے معروف شاپنگ پوائنٹس تھے، اس کے علاوہ 12 سے 15 مارکیٹیں غفلت کی بنیاد پر سیل کی جا چکی. یہ اہم ترین عید سیل پوائنٹ ہیں. تو مجھے بتائیے اس کے باوجود آپ 4 بجے آپ کہیں کہ کاروبار بند کر دیا جائے. پولیس جس طریقے سے دندناتی ہے، جس طریقے سے پریشان کرتی ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ جو SOPs دیا گیا ہے یہ پولیس کو عید گفٹ ہے.
عتیق میر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ لوگ ایک بات کریں، اور ظاہر ہے کہ بات ایسی ہے کہ عوام بھی یہی کہتی ہے کہ 24 گھنٹے کھلیں، اٹ میک سینس کہ ظاہر ہے رش ڈیوائیڈ ہو جائے گا. ابھی کم وقت میں جب کاروبار کھولا تو پھر رش ہوتا ہے، آٹومیٹکلی ہوتا ہے، پھر مینج کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. میں مشکل بھی نہیں، ناممکن کہہ دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں عتیق صاحب کہ انتظامیہ یہ بات سمجھنے سے کیوں قاصر ہے، یا آپ سمجھا نہیں پا رہے، یا پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے سندھ گورنمنٹ کا؟ کیوں نہیں کھولنے کی اجازت دیتے آپ کو مالز اور پھر فار دیٹ میٹر 24 گھنٹے کاروبار؟ دیکھیے، حکومت کے پاس کوئی بھی ویژن نہیں ہے، حکومت کے پاس اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت نہیں ہے، حکومت کے پاس کوئی اہل اور کوئی عقل مند مشیر نہیں ہے. 4 لوگ بیٹھتے ہیں اور جو من میں آتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. میں کبھی ہم سے نہیں پوچھا. لیکن عتیق میر صاحب دیکھیے مالز جو ہیں وہ پنجاب کے کھولنے سے متعلق فیصلہ ہوا، تو یہ بات آپ بتاتے ہیں ان کو کہ پنجاب میں ایک فیصلہ ہو گیا مالز کھولنے سے متعلق، تو آپ لوگ یہ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، کون نہیں بتاتا. دیکھیں، سندھ حکومت کا معاملہ تو سیاسی ہے، انتظامی نہیں ہے. اس نے سیاسی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں. اگر یہ انتظامی بنیاد پر یا سہولت کی بنیاد پر یا ضرورت وقت کی بنیاد پر فیصلہ کرے تو شاید عقل اس سے کوئی منظر اب آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے؟ اب آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے کہ 24 گھنٹے کاروبار کی اجازت ملے اور پھر عید کے بعد میں کیا معاملات رہے وہ بھی بتا دیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ عوام کی، تاجروں کی جھجک کھل گئی، حوصلہ بڑھ گیا، ان رکاوٹ انہوں نے توڑ دی، تو پھر کہاں کا لاک ڈاؤن، کہاں کا قانون، کہاں کی پولیس، کہاں کا سوشل ڈسٹینسنگ اور کہاں گیا کورونا. پھر یہ کچھ ہوگا. خدا کے لیے عوام کو اپنے طور پر آگے آنے سے روکیے، ان کی حقیقی اور جائز مشکلات کا ادراک کیجیے. صحیح. اچھا، حکومت سندھ کو میرا پیغام. عتیق صاحب ابھی آپ نے کہا کہ سندھ میں معاملہ انتظامی نہیں سیاسی ہے، تھوڑا اس کو الیبوریٹ کریں. یہ بات آپ نے کیسے کی؟ تاجر ہیں آپ لوگ، ظاہر ہے آپ لوگوں نے سندھ گورنمنٹ سے ہی بات کرنی ہے، عوام ہے وہ بھی ظاہر ہے سندھ حکومت کی طرف ہی دیکھتی ہے، فیصلوں کے منتظر عوام سندھ حکومت کی طرف ہی ہوتے ہیں، تو پھر معاملہ سیاسی کیسے ہے؟ سیاسی ایسے ہے کہ وفاق اور سندھ کا جو ایک آنکڑا پڑا سب کو پتا ہے. سب جانتے ہیں کہ کیا ان کے درمیان کشمکش جاری ہے. سب جانتے ہیں کہ جب کراچی میں ہر سیاسی جماعت نے تاجروں کے موقف کو جائز قرار دیا، ہمیں بلایا، ہمیں ساتھ بٹھایا، حمایت کا یقین دلایا. کل علماء کرام نے بھی ہمیں بلایا، ہم سے کہا کہ آپ کہیں، جہاں کہیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، آپ بالکل حق پجانب ہیں. مجھے بتائیے کون سا شعبہ ایسا رہ گیا جس سے ہماری حمایت نہیں کی؟ لیکن تو سر جب اتنی حمایت آپ کو حاصل ہے تو ایسی سچویشن میں آپ لوگ تجویز دے رہے ہیں حکومت کو، یا آپ لوگ دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ لوگ مارکیٹس کھولیں گے اور 24 گھنٹے کھولیں گے؟ پہلے تجویز تھی، اب دھمکی ہے. اب دھمکی بھی اس نوعیت کی ہے کہ ہم اعلان نہیں کریں گے ہم قانون توڑ رہے ہیں. ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تاجر اتنا مجبور ہو چکا، اتنا زیادہ مصیبت کا شکار ہو چکا، اب ہم اسے سمجھا نہیں سکتے، اب ہم اسے روک نہیں سکتے. میں نے بارہا کہا، آپ نے اس کو میڈیا پہ چلایا، بارہا کہا کہ میں کورونا کی روک تھام کے عتیق میر صاحب بہت تشویشناک سچویشن ہے یہ، جس سچویشن سے ہم سب گزر رہے ہیں، تاجر برادری گزر رہی ہے، کراچی کا شہری گزر رہا ہے، بہت تشویشناک سچویشن ہے. پلیز اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا، اس کو تھوڑا سا سمجھائیے گا. اگلے کچھ دنوں میں، اگلے گھنٹوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ، کیا سوچ رکھتے ہیں؟ ابھی آپ نے درخواست کی ہے، ابھی آپ نے مطالبہ کیا ہے سندھ حکومت سے کہ ہم کو کاروبار کرنے کی اجازت دیں. یہ بتائیے کب تک کی بات ہے یہ لاک ڈاؤن کو انشور کرتے ہوئے؟ کب تک کی بات ہے یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، میں کام کرنے دیا جائے، میں کاروبار کرنے دیا جائے؟ یہ کوئی الٹیمیٹم ہے یا درخواست ہی ہے؟ پلیز اس کو تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا. میں ایک الٹیمیٹم دے رہا ہوں. الٹیمیٹم اس لیے کہ میں جن تاجروں کا نمائندہ ہوں ان کی صورتحال خراب ہو چکی. میں اتنی طاقت تو رکھتا ہوں، اتنی حیثیت رکھتا ہوں کہ اگر حکومت ایک درست فیصلہ کرے، حکومت ہمارے مسائل کو سمجھے تو اپنے لوگوں کو اشتعال سے روک سکتا ہوں. میرا الٹیمیٹم اس مد میں ہے کہ جب ہم انہیں نہیں روک پائیں گے تو یقینی طور پر یہ وائلیشن کریں گے. کیا ہوگا پھر وائلیشن؟ دیکھیے وائلیشن کا جہاں تک سوال ہے نا عتیق میر صاحب، تو وہ ابھی بھی مارکیٹس میں بہت کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے جو وائلیشن ہی کسی کچھ معاملات لگتے ہیں. یہ بتائیے آپ لوگ کریں گے کیا اس سب کے بعد میں؟ کیا کرنے پر مجبور ہوں گے آپ؟ دیکھیں اس وقت عید کا موقع ہے اور رمضان کی عبادت ہے. رمضان کی عبادت کے جوش نے مسجدوں کو پھر بھر دیا ہے. عید بنانے کی خواہش نے عوام کو
عوام کے مجمع کو، جلوس کو، ہجوم کو مارکیٹوں کی طرف دھکیل دیا ہے، اور ظاہر ہے وہ پھر مینج نہیں ہو پا رہا عتیق میر صاحب. لیکن اس لیے مینج نہیں ہو پا رہا. لیکن آپ نے کہا الٹیمیٹم ہے، آپ نے کہا الٹیمیٹم اور دھمکے، تو کیا کل سندھ میں، کراچی میں مارکیٹس 24 گھنٹے کھلیں گی؟ دکاندار کھولیں گے؟ کھول سکتی ہیں. لوگ SOPs کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک. زاہد جاوید صاحب، آپ کی طرف بھی میں یہی سوال لے کر آؤں گا کہ پنجاب میں کیا صورتحال ہے، کہ وہاں پر بھی تاجر برادری ایسا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ 24 گھنٹے کھولیں گے، یا کہ حکومت کا انتظار ہی ہوگا، حکومت کے فیصلے کا انتظار ہی ہوگا؟ ہم تو جو عتیق صاحب نے بات کی نا، دھمکی نہیں ہے. عتیق صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جب تاجر برادری، جو یہ تاجر وہی لوگ ہیں جو ملک کی اکانومی کی شریانوں میں فریش بلڈ سپلائی کرتے ہیں، اور جب یہ اگر فریش بلڈ سپلائی کرنا رک جائے تو ملک کی اکانومی آپ سمجھ جائے کیا ہوگا. اگر تاجر حضرات جو اپنا بزنس نہیں کر سکیں گے اور یہ ملک کی اکانومی نہیں چل سکے گی تو حالات بہت برے ہو جائیں گے. زاہد جاوید صاحب پلیز ایک بار ذرا نیا دن کے ناظرین کو بتائیے گا، سما کے ناظرین کو بتائیے گا، کتنا مجبور ہو گیا ہے تاجر کہ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کھولنے دیا جائے، ہمیں کام کرنے دیا جائے، ہم SOPs کا خیال رکھیں گے. ہم یہ SOP کا تو ہمیشہ سے خیال کرتے ہیں، ہم ہمیشہ حکومت کے ساتھ چلتے ہیں، جو حکومت کہتی ہے ہم اسی طرح کر رہے ہیں. میں نے گزارش کیا دکانوں کے اندر تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن دکانوں مارکیٹس میں جو لیکن ظاہر ہے وہ جو ہجوم ہے اس کو مینج کرنا ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری. یہ بات آپ کر رہے ہیں، یہی پوائنٹ عتیق میر صاحب نے بھی اس دن اٹھایا تھا کہ ایڈمنسٹریشن تعاون کرے، کیونکہ میٹنگز میں یہ بات طے بھی ہوئی تھی. اس وقت بیورو چیف کراچی فیصل شکیل نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں. فیصل، عتیق میر صاحب ساتھ موجود ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے تجویز دی تھی اور بار بار تجویز دی اور بار بار ریکویسٹ کی گورنمنٹ سے ٹائم بڑھایا جائے، سندھ حکومت سے بار بار کہا گیا وقت بڑھایا جائے تاکہ رش نہ لگے، انتظامیہ جو ہے وہ ساتھ دے. لیکن عتیق میر صاحب نے دو باتیں کی. ایک، انہوں نے کہا کہ ہم الٹیمیٹم دیتے ہیں، 24 گھنٹے دکانیں کھلیں گی، ہم اتنا مجبور ہو گئے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ معاملات انتظامی نہیں سیاسی ہیں سندھ حکومت کے. جی بالکل، آپ کا کہنا درست ہے. یہ دونوں باتیں میں نے سنی ہیں. عتیق میر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے عتیق میر صاحب، یہ مسلسل طور پر حکومت کی تمام میٹنگز میں شامل رہے ہیں اور متعدد بار، ہر بار ہم گواہ ہیں، یہ کہتے رہے ہیں اور حکومت ہی کی پالیسی کو جو ہے یہ سامنے رکھتے ہوئے اس پہ عمل درآمد کرنے کی تمام تر یقین دہانیاں کرا چکے ہیں. تو عتیق میر صاحب کا پازیٹیو رہا ہے اس تمام ایشو میں، کرونا کے اس میں جتنے بھی تاجروں سے ان کی میٹنگز ہوئی ہے اور اس میں. لیکن یہ اب اپنے تاجروں کا دیکھ رہے ہیں اندرونی حال کہ ان کی کیا صورتحال ہے. ان کے گھروں میں فاقے پڑ رہے ہیں، ان کا یہ سیزن ہے، ان کا کمانے کا یہ وقت ہے. اور انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے نا، ساری کی ساری ذمہ داریاں دکاندار پر تو نہیں ڈال دی جا سکتی. اگر کسی بھی جو آپ نے بینکس کھولا ہے، بینک کے باہر 2000 لوگ جمع ہو جائیں گے تو یہ باہر اگر جو جمع ہو رہے ہیں تو یہ انتظامیہ کنٹرول کرتی ہے نا، یہ بینک کے ملازمین تو نہیں کرتے. اسی طرح تاجر دکان کے اندر تو SOP کو فالو کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے، لیکن دکان کے باہر بازار میں کتنا رش ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی جو ہے وہ رنچور لائن میں ابھی میں نے دیکھا کہ ایک بازار لگا ہوا ہے، اتوار بازار، اور بے پناہ رش ہے وہاں پر کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں پہ کیا کرونا نہیں پھیلے گا؟ پنجاب میں اگر دکانیں مارکیٹیں کھلی ہیں، کھلنے کا ہو رہا ہے، تو یہ کیا وہاں پر کرونا الگ ہے، سندھ کا کرونا الگ ہے؟ جہاں تک عتیق میر نے یہ کہا کہ سیاسی وفاق میں اور سندھ میں سیاسی مسئلہ ہے، بالکل وفاق اور سندھ میں سیاسی مسئلہ ہے. تاجر مجبور ہو گئے ساری سچویشن میں یہ سوچنے پر. فیصل شکیل ساتھ ہی رہیے گا ہمارے. پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت میاں محمد اسلم اقبال صاحب ہم کو جوائن کر رہے ہیں. سر یہ فرمائیے گا، آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ لاہور کے تاجر کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح سے کام ہوتا رہا، ہم کو روکا جاتا رہا، ہم کو پریشان کیا جاتا رہا، سہولت نہ کی کوئی، تو پھر ان کو ڈر ہے کہ عوام اور تاجر حکومت کے سامنے کہیں کھڑے نہ ہو جائیں. پہلے ان کا مطالبہ تھا، ان کی تجویز تھی کہ 24 گھنٹے تک ان کو کام کرنے کی اجازت ملے. اب ایسا لگتا ہے کہ دھمکی میں تبدیل ہو گئی ہے. لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ جو دھمکی ہے اور دوسرے معاملات ہیں، ان پہ تو میں کمنٹ کوئی نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوبیسلی گورنمنٹ نے اپنے معاملات اپنے لحاظ سے ان چیزوں کو چلانے ہوتے ہیں، اور پہلے بھی ہم نے عوام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں.
یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ حکومت کے اندر حکومت بنا کے بیٹھ جائیں, دھمکی دے دیں. ان کی دھمکیاں پہلے بھی آتی رہی ہیں. کون سی پہلی کہہ رہے ہیں وہ بار بار آپ سے درخواست کر چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم بار بار حکومت کو بتا چکے ہیں کہ اس سلسلے میں یہ کچھ اس طرح سے آپ کر لیں, 24 گھنٹے کی اجازت دے دیں کم از کم. ہے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ ہم نے فیصلے بڑے سوچ سمجھ کے کرنے ہوتے ہیں. فیصلے کرنے کے لیے جو چاروں صوبوں کی مشاورت ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد معاملات کو آگے لے کر چلا جاتا ہے. یہ ہوتا کہ ایک تاجر ٹھیک سر, یہ معاملات قطع کلامی کی معذرت نہیں سر, قطع کلامی کی معذرت. لیکن سر اسلم صاحب مجھے پلیز یہ بتائیے گا کہ جب تاجر برادری کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ 24 گھنٹے مارکیٹس کھلیں, تو سر یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات درست مطالبہ ہے؟ کیونکہ اگر کم وقت کے لیے مارکیٹس کھلیں گی تو اس میں رش کو مینج کرنا مشکل ہوگا. اگر 24 آورس کھل جائیں گی تو رش ڈیوائڈ ہو جائے گا, کیونکہ ذرا ایک پاپولیشن ہے آپ کے صوبے کے, ذرا سب سے زیادہ پاپولیشن ہے, تو وہاں پر چیزیں مینج اسی طریقے سے ہوں گی اگر ڈیوریشن بڑھا دیا جائے. دیکھیں گزارش یہ ہے, ہمارے تاجر تو ہمیشہ سہولتیں مانگتے ہیں, وہ والی جو انگلینڈ اور امریکہ میں ہوتی ہے. جب دوسرے معاملات آتے ہیں تو کبھی یہ ٹانگ بھی نہیں لگاتے. میں آپ سے عرض کیا, میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. گورنمنٹ میری جو اسٹیٹمنٹ ہے میں وہی آپ کو ریکارڈ کرواؤں گا. اب جو آپ کی بات ہے کہ 24 گھنٹے اس کو کر دیا, اس کو 36 گھنٹے بھی کر دیں یہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. اس کو 48 گھنٹے کا اللہ سر, یہ سوال میں تاجر پرسپیکٹو سے نہیں, میں تو عوام کے پرسپیکٹو سے پوچھ رہا ہوں. میری عرض سنیے, جی جی پلیز میری عرض سنیے. آپ نے سوال کر لیا, اب میری عرض سنیے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے کچھ فیصلے بامی مشاورت سے کرنے ہوتے ہیں. جو ہمارے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, جو کرونا کا جو ٹراجیکٹری ہے وہ ڈے بائی ڈے اس کے ٹیسٹ جو جب آ رہے ہیں جو اوپر کی طرف جا رہی ہے, ہم نے سارے معاملات کو دیکھنے ہیں. آج آپ 24 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں, کل آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کریں گے کہ کیا حکومت نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تھے کہ حکومت اس کو بند کر دیتی. پھر آپ نے یہ بات کرنی تھی. یہ ریکارڈر رکھ لیجئے گا اپنی آرکائیو کے اندر, اور پھر اس کے بعد جب یہ پھیلے گا تو آپ نے نکال کے تو یہ بات کرنی ہے اور میری بات بھی ساتھ آپ نے چلانی ہے. ہم بالکل اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹائم بڑھانا ہے, کتنا بڑھانا ہے, اس سارے معاملات کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہی پوچھ رہا ہوں, یہی پوچھ رہا ہوں سر. نہیں سر, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. سوال کریے, آپ ذرا نہ کریے, آپ سوال کریے اور سوال کا جواب لیجیے. اسلم صاحب آپ کا کام ہے سوال کرنا, میرا کام ہے جواب دینا. آپ ذرا نہ کریں, آپ سوال پوچھیں, میں اس کا جواب جو بنتا ہے میرے نزدیک میں وہ دیتا ہوں. آپ میرے سے سوال جتنے مرضی کریں, 1 لاکھ سوال کریں میں اویلیبل. اچھا جی, پوچھیے. جی ہم یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے. یہ جو ابھی ہماری بات ہو رہی تھی تو تاجر رہنما ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ اگر 24 گھنٹوں کے لیے مارکیٹ کھلے گی تو پھر لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا, SOPs کو فالو کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. سر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں, تجویز زیر غور ہے, آپ اس سلسلے میں کچھ کام کر رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بالکل کچھ ٹائم مزید بڑھانے کے لیے سوچا جا سکتا ہے. لیکن اس کی کیا گارنٹی آپ لوگ دیں گے اور تاجر دیں گے کہ 24 گھنٹے بازار کھلیں گے تو رش نہیں ہوگا؟ کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے صبح 8 بجے بازار کھلتا ہے, 8 بجے کو بازار میں آتا ہے, 9 بجے آتا ہے, 10 بجے آتا ہے, 11 بجے آتا ہے, 12 بجے آتا ہے, 1 بجے آتا ہے, 2 بجے آتا ہے, 3 بجے رش ہوتا ہے اور 5 بجے تک ہوتا ہے. اب مجھے آپ بتا دیں کہ سارا دن لوگ اگر نہیں آتے تو کیا اس میں حکومت کا قصور ہے؟ حکومت نے تو آپ کو سپیس دے دی. اب لوگ آئیں آخری 2 گھنٹے میں, تو کیا گارنٹی ہے کہ رات ساری شہری کے ٹائم تک بازار کھلے گا اور رات لوگ جو ہے وہ سارا دن آئیں گے؟ لوگ تو پھر رات کو 2 بجے آ جائیں گے. وہی سچویشن بن جائے گی. یہ خدشات ہیں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں ٹائم کے معاملے میں ہم بالکل اس کے اوپر اپنی جو ہماری کمیٹی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کی, اس کے مطابق بالکل اس کو ہم نے مد نظر رکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ساری رات دکانیں کھلی جائے. پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو 24 گھنٹے تجارت کرنا چاہ رہا ہے دکانیں کھول کے. کوئی اور ملک کی بھی مجھے مثال دے دینا دنیا میں, کسی اور ملک کا بھی مجھے بتا دے کہ اس طرح تھا. ہم بالکل ان کی جو مثبت تجاویز ہے ہمارے تاجر برادری کی, ہماری سر آنکھوں پر ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے. یہ ہمارے بھائی ہیں, بالکل یہ پرابلم میں ہیں, لیکن ہم نے ساتھ ساتھ وہ تمام معاملات کو دیکھنا ہے جو معاملات عوام کی بہتری کے لیے ہے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے بازار بند کرنے کا, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہفتے میں 3 چھٹیاں کرنے کا.
ہم تو چاہتے ہیں ایز ارلی ایز پاسبل حالات نارمل ہوں تو اکانومی کا پہیہ چلے گا، تو پھر حکومت کا جو معاملات ہے وہ بھی چلیں گے. ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو بہتر انداز میں دیکھیں گے اور میری کوشش ہوگی کہ ان کے کیس کو اچھے انداز میں پیش کیا جائے اور انہیں ٹائم لے کر دیا جائے. ٹھیک. اچھا اسلم صاحب ساتھ رہے گا، کیونکہ ہم ظاہر ہے بات اس وقت پنجاب کی بھی کر رہے ہیں، ہم بات اس وقت کراچی کی بھی کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ظاہر ہے آپ پنجاب کی ہم سے بات کر رہے ہیں اور وہاں پر سچویشن ہے، تو زاہد صاحب کیونکہ ساتھ موجود ہیں، نائب صدر لاہور چیمبر. زاہد صاحب آپ نے بھی گفتگو سنی ہوگی اسلم صاحب کی، بڑی مناسب بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ جب ہم مارکیٹ کھولتے ہیں اور کم وقت کے لیے بھی کھولتے ہیں تو صبح کسٹمر نہیں آتا، 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے کسٹمر نہیں آتا. سر اس میں تو سر پھر حکومت پہ آپ کیسے سوال کریں کہ 24 گھنٹے کھولتے ہیں، سارے کسٹمرز تو شام کو ہی جائیں گے. کر رہا ہوں کہ یہ صرف 4 دن کا ایکسپیریمنٹ کے بارے میں یہ صرف بات کر رہے ہیں. ہم جو 24 گھنٹے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ صرف عید تک کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم پرماننٹ بات نہیں کر رہے. ہر مارکیٹ کے تقریباً اپنے ہی کسٹمرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے زاہد صاحب پوائنٹ آ گیا اسی پر رسپانس لے لیتے ہیں. اسلم صاحب وہ صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عید تک ایسا ہو جائے. سر ظاہر ہے اگر ہم اس کو اس طرح سے ریفریز کر لیں کہ 1 گھنٹے میں اگر کسٹمر آ رہے ہیں 100 اور پورا دن اگر مارکیٹ کھل جاتی ہے، ذرا آپ نے پہلے تو کہا کہ کسٹمر شام کو آتے ہیں، لیکن سر ایک آپشن ہو جاتی ہے، ایک روم ایک اسپیس ملتی ہے کسٹمر کو کہ وہ رش سے بچنے کے لیے صبح چلا جائے گا. خود فرمایا ہے کہ 3 بجے سر میری عرض سنیے، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی سب سے پہلے جو کورونا کے کیسز آئے وہ کچھ باہر سے آئے، کچھ دوسری تیسری جو بھی معاملات تھے آپ کو پتہ ہی ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. پھر ہمیں ڈر تھا کہ ہماری جو لوکل ٹرانسمیشن ہے وہ کہیں خدا نخواستہ نہ بن جائے. صحیح. لیکن اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو لوکل ٹرانسمیشن ہے اس میں کیسز زیادہ آ رہے ہیں، ایک بندے سے دوسرے بندے کو زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. تاجر یہ بات تو کر رہے ہیں ٹائم بڑھانے کی، تاجر آپ کے ساتھ SOP کی بات نہیں کر رہے. تاجر آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی جہاں سے انٹری پوائنٹ بازاروں کے ہیں وہاں پر ہم ماسک دیں گے، وہاں پر ہم بچوں کو نہیں آنے دیں گے. وہ کہتے ہیں حکومت کرے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی چیز پر تو ٹھہر جائے نا. کوئی تو حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا جی ہمارے بازار کھولے جائیں، ہم نے کہا جی SOPs کے ساتھ کھول لیا جائے. انہوں نے کن بازاروں کے اندر، ایک بازار مجھے دکھا دیں کہ لاہور کے اندر، اسپیشلی لاہور کے اندر کسی ایک بازار کے اندر انہوں نے ماسک یا سینیٹائزر انٹری پوائنٹ کے اوپر دیا. مجھے ایک بازار دکھا. زاہد صاحب پلیز رسپونڈ کریں کیونکہ یہ گورنمنٹ کا سوال ہے. جب میٹنگز ہوتی ہیں کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں پھر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ میں ویڈیو بھیج سکتا ہوں. لبرٹی مارکیٹ میں ہم نے ماسک ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں اور سینیٹائزر جو دکانوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں. میں ویڈیو بھیج سکتا ہوں. سر انٹری پوائنٹ کی بات ہو رہی ہے سر، مارکیٹ کے انٹری پوائنٹ ذمہ داری تاجر برادری کی تھی. نہیں لبرٹی مارکیٹ کی بتا رہا ہوں نا، لبرٹی مارکیٹ کے اندر ہم نے دیے ہیں. میں سر جس دن گیا ہوں مجھے اجازت دیجیے. لبرٹی مارکیٹ میں پھر کے آیا ہوں، میں لبرٹی مارکیٹ پھر کے آیا ہوں. میں نے وہاں پہ اپریشیٹ کیا کہ دکانداروں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ذرا اپر کلاس آتی ہے تو وہ ماسک خود بھی. اور سر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ لبرٹی میں مینج کرنا آسان بھی ہے، لیکن انارکلی اور ایسے بازار وہاں مینج کرنا بہت مشکل ہے. وہاں پہ ذمہ داری ہے تاجر برادری کی. جی پلیز. میں نے 1500 دکانیں ہم نے سیل کی ہیں جی، کچھ بازار سیل کیے ہیں، وائلیشن پہ کیے ہیں نا. نہ دکاندار نے ماسک پہنا ہوا ہے، نہ وہاں پر گاہک نے ماسک پہنا ہوا ہے، نہ دکاندار نے خود پہنا ہے، نہ اس کو آفر کیا ہے. بس ٹھیک ہے. جو یہ بیسیکلی ہم سمجھانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو لوکل ٹرانسمیشن ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. ہم حفاظتی تدابیر کے تحت ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں سر. ایک بات حفاظتی تدابیر کی ذمہ داری لیں. ذمہ داری سر اگر یہ ہو جاتا ہے کہ تاجر برادری آپ سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، ماسک بھی دیں گے، سینیٹائزر رکھیں گے، جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر بھی ہوں گے، تو پھر گورنمنٹ سوچے گی ٹائم بڑھانے سے متعلق. یہ کہ وہ یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں میاں اسلم صاحب کہ کراؤڈ مینیج کرنا بہرحال آپ کا کام ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں. تاجر برادری کے پاس فورس نہیں ہوتی، فورس گورنمنٹ نے پرووائڈ. اسلم صاحب پلیز پہلے آپ کامنٹ کر دیجیے. کو ختم کرے اور جو ہماری ہیلپ کرے، ہمیں دے فورس. زاہد صاحب 1 منٹ اسلم صاحب کا پوائنٹ آ جائے. اسلم صاحب میرا سوال کا پلیز جواب دیجیے. آپ نے پازیٹیولی تو کہا لیکن پلیز یہ ذرا ایشور کریں اس چیز کو. جی میں نے آپ سے یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی جو معاملات چل رہے ہیں ان کے مطابق جو ان کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی اس کمٹمنٹ کو پورا کریں. ہم پازیٹیولی اس کے اوپر سوچیں گے. یہ جو بات کر رہے ہیں میں 24 گھنٹے کی تو گارنٹی نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ میں نے ان کی وکالت ہی کرنی ہے
बेसिकली तो मैं इनका वकील जो आगे जाके मैंने बात करनी है। यानी ये एक अच्छी ऑफर भी हम समझे इसको सर कि आप ऑनर ऑफर दे रहे हैं कि अगर ताजिर बिरादरी एसओपीज पर अमल करती है और जो चीजें मीटिंग में तय होती हैं उस पर अमल करती है तो गवर्नमेंट साथ देगी, टाइम बढ़ाएगी। जी बिल्कुल, मैं गारंटी करता हूँ। ग्रेट, जबरदस्त। ये भी गारंटी कर दें। जाहिद साहब अब देखें बहुत बड़ी ऑफर की है, असलम साहब ने बहुत बड़ी ऑफर की है। अब जाहिद साहब को हम दोबारा कांटेक्ट कर लेते हैं, उनसे हम कमेंट लेते हैं कि इतनी बड़ी ऑफर के बाद ताजिर बिरादरी का मौक़िफ़ क्या है कि जब असलम साहब ने कह दिया कि पॉजिटिवली हम सोचेंगे कि अगर ताजिर बिरादरी एसओपीज पर अमल करती है, जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पर भी सैनिटाइजर होगा और इंश्योर किया जाएगा जो मार्केट की कैपेसिटी है उसके हिसाब से इजाजत दी जाए कस्टमर्स को, तो गवर्नमेंट सोचेगी। जो बड़ा मुतालबा किया ताजिर बिरादरी ने कि टाइम बढ़ाया जाए, 24 घंटे किया जाए, 24 घंटे ना सही 18 घंटे सही 20 घंटे सही, गवर्नमेंट सोचेगी। बहुत बड़ी बात उन्होंने की है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त ताजिर बिरादरी पर है। मियां असलम साहब हैं अभी हमारे साथ, आवाज जा रही है? कोशिश करेंगे कि उनसे बात भी करें। अच्छा, क्राउड मैनेज करने का जहां तक पॉइंट है, उन्होंने कहा एसओपीज आप फॉलो करें, क्राउड मैनेज करने में आप थोड़ी सी हमारी हेल्प करें, बाकी हम जरूर करेंगे। अब इससे पहले तक जो भी कुछ हुआ था वो ताजिर रहनुमा ये कह रहे थे कि अगले 24 घंटों के लिए हमको काम करने की इजाजत दी जाए, कारोबार करने की इजाजत दी जाए, इसी की तरह से आगे बढ़ते हुए कम से कम ईद तक इजाजत दी जाए, ये उन्होंने कहा था। हमने पंजाब के कारोबार के ऊपर बात कर ली, कराची के कारोबार की क्या सिचुएशन है, कराची के ताजिरों की क्या सोच है, वो भी सामने आपके रखा था। फैसल शकील हमारे साथ है। फैसल शकील, ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा अगर ताजिर रहनुमा भी तैयार हो जाए, ताजिर भी तैयार हो जाए इस बात पर कि वो क्राउड इकट्ठा नहीं होने देंगे या फिर वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो 24 घंटों में डिवाइड करके सिचुएशन को, लोगों को डिवाइड करके काम करना चाह रहे हैं, हुकूमत का ही हाथ बटाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल किरण, आपका कहना दुरुस्त है। अगर ये मामला दो तरफा मामलात हैं, ताजरों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है और हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, इसलिए कि मामला जो है बहुत हसास है, कोरोना का मामला है और लोगों की ज़िंदगियों का मसला है। तो सबसे पहले यही ज़रूरत है, जो एसओपी बनता है ना, वो इसीलिए बनता है कि उस पर अमल दरामद किया जाए, चाहे वो उस वक्त ताजिर भी होते हैं और उस वक्त हुक्मरान और इंतज़ामिया भी होती है। तो उसी वक्त ये क्यों नहीं डिसाइड हुआ कि जिस तरह से ये मार्केट खोली जाएगी तो इस मार्केट में ये जिम्मेदारी जो है वो ताजिर की है और ये जिम्मेदारी जो है वो इंतज़ामिया की है। अब सूरत हाल ये है कि दोनों जो है वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो है वो आवाम को नहीं रोक सकते और हुकूमत कह रही है कि जब आप आवाम को नहीं रोक सकते तो फिर आपको खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसीलिए ये मसला जो है वो गंभीर बनता जा रहा है। अगर दोनों फरीक़ैन अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, अगर एसओपी पर ताजिर जो है वो अमल दरामद कराएं और इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो ये सूरत हाल आराम से हो सकती है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस सिलसिले में बात कर रहे थे। मियां असलम से हम बात कर रहे थे जब पंजाब की मार्केट्स के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि अगर ताजिर इसको मिलेंगे तो फिर इजाजत मिल जाएगी। किरण, जब इतनी बड़ी ऑफर कर दी है पंजाब हुकूमत ने तो हम इस पर कमेंट ले लेते हैं। मियां जावेद साहब साथ मौजूद ही हैं। जाहिद साहब, बड़ी ऑफर किया उन्होंने कहा कि अगर जो जिम्मेदारी ताजिर बिरादरी की है वो ताजिर बिरादरी निभा ले तो हम 24 घंटे खोलेंगे मार्केट्स। सर, आप एश्योर करते हैं कि ऐसा करेगी ताजिर बिरादरी? देखें जी, लाहौर बल्कि पाकिस्तान की जो ताजिर है, बड़े मुहिब वतन ताजिर है। जब भी मुल्क को कोई दरपेश नेचुरल कैलेमिटी आई है तो इन्होंने ढेर लगा दिया, अंबार लगा दी। तो क्या आज हम ये जो कंटेजियस डिजीज है उसको रोकने के लिए प्रिकॉशंस नहीं लेंगे? हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सर मुझे बताएं सर, क्या क्या करेंगे? हम अपनी शॉप्स के अंदर और शॉप्स के बाहर ये सैनिटाइजर, ये जो प्रिकॉशंस है उनका अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन जो अनारकली मार्केट है, इचरा मार्केट है, वहाँ जो लोगों का हजूम है, इसको हम नहीं इसको ताजर कर सर, आप अपनी जिम्मेदारी की बात करें, ज़ाहिर है इंतजामिया का सवाल इंतजामिया से होगा। जो आपकी जिम्मेदारी है उसकी बात करें, मार्केट के एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स की जिम्मेदारी सर आपकी है। मार्केट्स में तो हम प्रोवाइड कर देंगे, ओके हम प्रोवाइड कर दें, लेकिन मैं इनसे ये भी कहता हूँ, आप लिबर्टी मार्केट के, मैंने मियां साहब को, सर वो कह रहे हैं कि वहाँ पे चीजें, वो कह रहे हैं वहाँ चीजें बेहतर है। पर्सनल रिक्वेस्ट की थी मियां साहब, आप लिबर्टी मार्केट आए। सर वो कह रहे हैं मैं गया, वो सर वो कह रहे हैं मैं वहाँ गया, वहाँ पे चीजें बहुत अच्छी थी। भाई मेरी बात तो सुन लेना, वहाँ पे 400-450 बंदा फेरी वाले आके वहाँ चीजें बेच रहे होते हैं, एनक्रोचमेंट वहाँ लगी हुई है। क्या उसका कुछ सत्यापात किया है इन्होंने? मैंने इनसे यही बात की थी, पूछे जरा इनसे। ठीक,
یہ پوائنٹ آ گیا. اینیویز آپ نے یہ کہا کہ جو عمل درآمد کرنا ہے ایس او پیز پر وہ آپ لوگ لازمی کریں گے اور یہ بڑی اچھی بات ہے اور پازیٹیو ماحول ہونا چاہیے کیونکہ ہم سب کو پاکستان کی بات کرنی ہے, ہم سب کو پاکستان کی اکانومی کی بات کرنی ہے. جب ہم کہتے ہیں کرونا بھی خطرہ ہے, بھوک بھی خطرہ ہے, تو ہمیں مل کر ان دونوں فرنٹ سے لڑنا ہے. اینیویز آپ ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ. کوئکلی ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے ڈرائیو تھرو ٹیسٹ کرایا تھا اور وہ ڈرائیو تھرو ٹیسٹ اس وقت پاکستان میں واحد تھا اور ابھی بھی وہ واحد ہے کیونکہ ذرا وہ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. اور وہ کون کر رہا ہے؟ وہ سندھ گورنمنٹ کے اشتراک ہے انڈس ہاسپٹل. ایگزیکٹو ڈائریکٹر انڈس ہیلتھ نیٹ ورک ڈاکٹر سید ظفر زیدی صاحب نے. سر بہت شکریہ, سما کو وقت دیا, نیدن کو وقت دیا. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ کراچی میں تو ہے ہی انڈس ہاسپٹل نا, اس کے علاوہ کہاں کہاں پر انڈس ہاسپٹل کی خدمات ہیں کہ جو جاری ہیں؟ دیکھیں کراچی میں تو انڈس ہاسپٹل ہے مگر ہماری 13 اور ہاسپٹلز ہیں جو ہم ویریس گورنمنٹس کے لیے چلاتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کے لیے 5 اسپتال لاہور میں ہیں, ایک مظفر گڑھ میں ہے, ایک ملتان میں ہے. اسی طرح سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہم جو چلاتے ہیں وہ بدین میں ہے ایک, اور ہمارے اپنے ہاسپٹل جو ہیں یہاں پہ کراچی میں ایک شیخ سعید ہاسپٹل جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارا گائنی کا ہے. ایک پی آئی پی کالونی میں ہم ڈائلسس سینٹر چلاتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک رحیم یار خان ایک جگہ ہے بھونگ, وہاں پہ ہمارا ایک فیملی میڈیسن کا کلینک چلتا ہے. مگر 44 اور ضلعوں میں بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے کلینکس ہیں جن کو ہم چلاتے ہیں جو پبلک ہیلتھ, پرائمری ہیلتھ اور پریونٹیو ہیلتھ کی طرف ان کا بہت زیادہ کام ہے. زبردست, یعنی بہت سے کلینکس ہیں, بہت سے آپ کے ایسے سیٹ اپ ہے جہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ صرف کراچی میں اگر سیٹ اپ ہو تو سارا برڈن پھر ایک طرف آ جاتا ہے, بٹ آپ نے بڑا اچھا اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. مجھے یہ سب یہ سب کے سب مفت چلتے ہیں, سب کے سب مفت چلتے ہیں. جیسے کراچی میں ویسے ہی وہاں پہ بھی ہیں, اسی طرح پیپر لیس بھی ہیں, اسی طرح مفت بھی ہیں, وہی تمام چیزیں. تو تھوڑا سٹیٹس کو شیئر کر سکتے ہیں, یعنی کتنے پیشنٹس اب تک آپ لوگ ڈیل کر چکے ہیں, کتنوں کو آپ علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر چکے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. جی, ہر مہینے ہم 3 لاکھ سے زیادہ مریض دیکھتے ہیں سارے پاکستان میں. یہ نمبر بہت بڑھ رہا ہے کیونکہ ہماری سروسز بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اللہ کا شکر ہے. واہ واہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس بات کا تعین بھلا کیسے ہوتا ہے کہ کن مریضوں کا علاج زکوٰۃ یا پھر عطیہ کردہ پیسوں پر ہو؟ دیکھیں انڈس ہاسپٹل کی ایک ہی فلسفی, ہم کسی مریض سے کوئی چارج نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہیلتھ سب کا حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے بیسٹ کوالٹی میں. جب مریض ہمارے پاس آتا, ہمیں جو لوگ پیسے دیتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے بھی آتے ہیں, ڈونیشن میں بھی آتے ہیں, خیرات میں بھی آتے ہیں, ہم ان کو الگ الگ اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں. جب مریض ہمارے پاس آتا ہے ہم اس سے صرف یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں یا نہیں. اگر وہ لے سکتا ہے تو زکوٰۃ کے اکاؤنٹ سے کر دیتے ہیں اس کا علاج, اگر نہیں لے سکتا تو ڈونیشن سے کرتے ہیں, مگر کسی کو واپس نہیں بھیجتے, کسی کو روکتے نہیں ہیں. اور ہمارا اپنا ابھی تک مشاہدہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بھی نہیں بولتے کیونکہ ان کا علاج تو ہو ہی رہا ہے, تو وہ کسی وجہ سے یہ غلط بیانی نہیں کرتے کہ وہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں یا ہیں. جیسا ہوتا ہے بہت سارے غیر مسلم بھی آتے ہیں, ان کا بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اور اگر کوئی بہت چند ایسے مریض ہوتے ہیں وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا علاج خود کرانا چاہتے ہیں, اس کے پیمنٹ کریں گے. جب علاج پورا ہو جاتا ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ نہیں لیا اور آپ کچھ بیچ کے نہیں کر رہے ہیں تو جو آپ کا خرچہ ہوا آپ ایز ڈونیشن اسپتال کو دے جائیں, ہم منع نہیں کریں گے. مگر ہم مانگتے کسی سے نہیں ہے, کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے, کسی کو کوئی بل نہیں ملتا. وہ بنتا ضرور ہے کیونکہ ہم ظاہر ہے حساب رکھنا ضروری ہے, مگر بل دیا نہیں جاتا کسی کو کیونکہ یہ سب کے لیے مفت ہے. زبردست. نو ریفیوزل پالیسی, سر یہ نو ریفیوزل پالیسی کووڈ-19 کے پیشنٹس کے لیے بھی ہے, سسپیکٹڈ کے لیے بھی ہے؟ دیکھیں ریفیوزل جو ہے نا وہ ہماری طرف سے نہیں ہے, وہ ہماری فیسلٹی کی کیپیسٹی پر ہے. اس وقت جیسے کووڈ-19 کے لیے ہمارے پاس ایک خاص یونٹ بنا ہوا ہے, اس میں 20 بیڈ ہیں, وینٹیلیٹر 15 ہیں, 5 ویسے ہیں. اب جب وہ بھر جاتا ہے اور انفارچونیٹلی وہ بھرا رہتا ہے. سر قطع کلامی کی معذرت یہیں سے گفتگو کا دوبارہ کریں گے آپ کے ساتھ. اس وقت ایک خبر آ رہی ہے, ناظرین سے شیئر کر لیتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے پیر سے پنجاب میں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے, مگر ٹرانسپورٹ رہنما اپنا موقف بیان کرنے کے لیے لاہور میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کو سناتے ہیں.
جی میں ادھر آؤ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی سیکٹری ٹرانسپورٹ صاحب سے، انہوں نے جو ایس او پیز ہمیں بتائے، یہ ایس او پیز جو ڈسٹرکٹ میں گئے ہیں کمشنر لیول پہ یا ڈی سی لیول پہ، وہ ایس او پیز اور ہیں. ہمارے جو ایس او پی بتائے گئے ہیں وہ 20% کم کرائے پہ آپ اپنی ٹرانسپورٹ چلائیں، لیکن جو ڈی سی ایس او پی پہ انہوں نے کہا کہ ہر گاڑی میں آپ 22 سواری یا 21 سواری سے زیادہ نہیں لے جا سکتے. تو یہ کسی طریقے سے فیزیبل نہیں بنتا. لہذا اگر فیول کنزمپشن جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی کہ ٹرانسپورٹ کرائے کم ہونے چاہیے، وہ کرائے 8.5% بنتے ہیں، لیکن ہم نے گورنمنٹ کی ریکویسٹ کرنے پہ، بار بار ریکویسٹ کرنے پہ تو ہم نے یہ 20% کم کیے. اگر 20% بھی ہم کم کریں گے اور پلس سواریاں 20 کریں گے تو یہ گاڑی کا فیول بھی نہیں پورا ہوتا. پھر ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ ٹول پلازوں میں گنجائش کریں، آپ جو لوکل انتظامیہ کی پرچیز ہیں ان کو کم کریں، جو ہمارے اور جو سرکاری معلومات ہیں، ٹوکن ہے، ٹیکس ہیں، وہ کم کریں، تو یہ فیزیبل پھر بنتا ہے. اگر اسی طرح گورنمنٹ اپنا گھر پورا رکھے اور ٹرانسپورٹروں کو مار دیتی رہے تو اس لیے معذرت خواہ ہے کہ ہم نہیں چلا سکتے، بہتر ہے کھڑی بہتر ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ گورنمنٹ طے کرے گی تو ٹرانسپورٹ پھر چلا سکیں گے. شکریہ. اور اس کے بعد ہماری جو کمیٹی بنے گی وہ کمیٹی گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حافظ محمد جہانگیر آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنر فیڈریشن کے ترجمان کی حیثیت سے یہاں پر آپ سے مخاطب ہوں. ہمارے ساتھ پورے پاکستان کے ٹرانسپورٹروں کا آج صبح سے ہی رابطہ تھا اور مختلف ٹرانسپورٹ تنظیمیں جو کہ ٹرانسپورٹروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں، ہم سب نے مل کر متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ہم کل سے جو حکومت نے ہمیں اپنے طور پر بغیر ریٹن کے نوٹیفیکیشن کے بغیر جو ہوائی جو فضائی ایس او پی دیے ہیں، ہم ان کے تحت ٹرانسپورٹ چلانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کل ٹرانسپورٹ ہرگز نہیں چلائیں گے جب تک حکومت ہمیں ریٹن نوٹیفیکیشن کے مطابق، ہماری ٹرانسپورٹ تنظیموں کے مطابق، ہماری رائے کے مطابق جب تک ایس او پی تیار نہیں کرتی، کوئی ٹرانسپورٹ نہ تو پنجاب میں چلے گی، نہ سندھ میں چلے گی، نہ بلوچستان میں چلے گی، نہ سرحد میں چلے گی. یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے. پورے پاکستان میں کوئی ٹرانسپورٹ اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک ہماری ٹرانسپورٹ تنظیموں کو شامل حال کر کے کم از کم وزیر اعلیٰ پنجاب کی سطح پر ہمارے ساتھ مذاکرات کیا جائے. جس طرح دیگر شعبوں کو ریلیف دیا گیا ہے اسی طرح ہمارے شعبے کو بھی ریلیف دیا جائے. ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. جس طرح حکومت تاجروں کو جو کہ ٹیکس ہم سے کم دیتے ہیں، ہم لوگ ایڈوانس ٹیکس دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں نہیں سنا گیا، ہماری فریاد نہیں سنی گئی. ہم وہ لوگ ہیں جن سے معیشت چلتی ہے. جب تک پہیہ نہیں چلے گا اس ملک کی معیشت نہیں چلے گی. لہذا ضروری ہے کہ پہیہ چلایا جائے. پہیہ چلانے کے لیے جو اس کے مالکان ہیں، جو ان کے نمائندگان ہیں، ان کو آن بورڈ لیا جائے. ان کو آن بورڈ لے کر ایس او پی تیار کیے جائیں، ان کے مسائل سنے جائیں، ان کی مشکلات سنی جائیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹرانسپورٹ چلائی جائے. ہم ٹرانسپورٹ چلانے کے لیے تیار ہیں، ہم کرایوں میں کمی کے لیے تیار ہیں، ہم ایس او پی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری رائے کو شامل کیا جائے، ہم لوگوں کو شامل کیا جائے، اتفاق رائے سے ایس او پی تیار کیے جائیں. ہم ٹرانسپورٹ چلانے کے لیے تیار ہیں. پریس کانفرنس کی جا رہی ہے ٹرانسپورٹرز کی طرف سے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ریلیف دیا جائے حکومت کی طرف سے. لیکن یہاں پر ایک بات ہم ضرور ایڈ کر دیتے ہیں کہ جب کہتی ہے حکومت کے ایس او پیز یہ ہے ایڈوائز 1 میٹر کا فاصلہ ہو، لیکن یہاں پہ 1 نینو میٹر کا بھی فاصلہ نہیں تھا جب پریس کانفرنس کی جاتی ہے. اینی ویز آگے بڑھتے ہیں اور جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا، ہم انڈس ہاسپٹل کی بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے پیشنٹس کو. سر دوبارہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا، گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ربط ٹوٹا تھا. انڈس ہاسپٹل سے متعلق سے ہم بات کریں تو مجھے پلیز بتائیے گا، جب میں نے سوال کیا آپ سے نو ریفیوزل پالیسی، یہ کووڈ 19 کے لیے بھی ہے، ان کے پیشنٹس کے لیے بھی، پلیز آپ اس پر جواب دے رہے تھے مجھے.
دیکھیں نو ریفیوزل پالیسی سب مریضوں کے لیے، ہم کسی چیز کے لیے ریفیوز نہیں کرتے مگر اس لیے ضروری ہو کہ ہمارے پاس جگہ ہو. مفت ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس، صرف کووڈ کی بات نہیں کر رہا میں، اور بیماریوں میں بھی رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم ہر وقت نہیں مریضوں کو داخل کر سکتے، تو اس کے ہمیں پھر ان سے معذرت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح کووڈ کا اس وقت ہمارا جو یونٹ ہے اس میں 20 بیڈ ہیں، 15 وینٹیلیٹرز ہیں، تو وہ بھرا رہتا ہے. جب وہ جیسے ہی اس میں جگہ ہوتی ہے، کوئی مریض ہوتا ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، اگر نہیں ہوتا تو کوآرڈینیشن اور ہسپتالوں سے پھر ان کو وہاں بھیجا جاتا ہے. مگر ریفیوزل اس بیسس پہ نہیں ہے کہ کوئی پے نہیں کر سکتا یا اس کو کوئی اس میں پرابلم ہے. ریفیوزل اگر ہوتا ہے تو صرف اس بیسس پہ کہ جگہ نہیں ہے، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے سارے پاکستان میں. یہی پرابلم ہے کہ جو نمبر آف ہاسپٹلز میں پلنگ جتنی گنجائش ہے اس وقت سارے پاکستان میں صرف کراچی یا سندھ کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، اس سے بہت زیادہ کی ضرورت ہے. اور اگر حکومت وقت چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ پروونشل ہو، جب تک اپنی پالیسیز میں ہیلتھ کو پرائرٹی دے کے نہیں کرے گی یہ پرابلم نہیں جائے گی. انڈس جیسے اسپتال بنتے رہیں گے مگر پھر بھی ہم اس ملک میں پورا نہیں کر پائیں گے. اور یہ جو موجودہ چیلنج ہے کووڈ کا، خاص طور پر اس کے بارے میں بتا دیجیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو، جو آپ کا آئسولیشن وارڈ ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ اور صرف کراچی میں یا اور شہروں میں بھی ہے؟ نہیں، اس وقت کراچی میں انڈس جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی 20 بیڈز کی ہے، مگر جو ہمارا سینٹر مظفر گڑھ میں ہے طیب اردگان ہاسپٹل کے نام سے جس کو انڈس چلاتا ہے، وہ پورے ساؤتھ پنجاب کے لیے ہے، اس میں 250 بیڈ ہیں اور وہ وہاں پہ وہ چل رہا ہے. تو اس کے علاوہ بدین میں ہمارا جو ہاسپٹل ہے سول ہاسپٹل بدین، اس میں بھی 20 بیڈ کا ایک یونٹ بنا ہوا ہے جس میں بھی مریض ہیں کرونا کے. تو ان 3 جگہوں پہ ہم کرونا کو علاج کر رہے ہیں. سر اگر ٹیسٹنگ سے متعلق میں آپ کی اس سے توسط سے ایک بات ضرور کہوں گا، ہوا یہ ہے کہ تھوڑے سے دنوں سے چونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اس ملک پہ کہ یہاں پہ اموات اتنی نہیں ہوئی ہیں، مریض تو بہت ہیں، جتنے آپ نے ٹیسٹ کیے ہیں اتنے ہی آپ کو پتہ چلا اس سے زیادہ ہیں ایکچولی، مگر امواتیں کم ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں کا کچھ اس سے ڈر اور خوف ختم ہو گیا ہے. اب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کرونا واقعی ہے؟ جی ہاں واقعی ہے اور لگ بھی سکتا ہے اور یہ جائے گا نہیں، یہ ہم سب میں ہے، ہمیں اس کے بچتے رہنے کی ضرورت پڑے گی. اس کے ساتھ ہمیں جینا سیکھنا ہوگا، اپنے پریکٹسز چینج کرنی ہوں گی. رائٹ سر، ٹیسٹنگ سے متعلق پلیز بتائیے گا، کیونکہ میں نے تو خود اویل بھی کی جو ڈرائیو تھرو ٹیسٹنگ فیسلٹی تھی کراچی میں. تھوڑا سا مجھے پلیز بتائیں آپ کی ٹیسٹنگ فیسلٹی سے متعلق کہ ڈرائیو تھرو ایک تو کراچی میں آپ نے انیشیٹ کیا، اس کے علاوہ کیا ارادہ ہے کہیں اور کرنے کا، اور کتنی ٹیسٹنگ اب تک انڈس ہاسپٹل نے کی ہے؟ ابھی تک تقریباً 20,000 سے زیادہ ٹیسٹ کر چکے ہیں، تقریباً 21,000 کے لگ بھگ. اس میں ہمارے 3 جگہوں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. مینلی جو ہسپتال ہے وہاں پہ جو مریض آتا ہے اس کو ہم اسیس کرتے ہیں، جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، جن کے کوئی سمٹم یا نہیں ہوتے یا ضرورت نہیں ہوتی ان کو ٹیسٹ نہیں کرتے. ہاں وہ جو ٹریسنگ میں آتے ہیں کہ کسی کا کوئی کانٹیکٹ تھا اس کو بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح جو ڈرائیو تھرو سینٹر آپ گئے تھے وہاں پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ابھی ہم نے کمیونٹی میں بھی جا کے ٹیسٹنگ کرنی شروع کی ہے، کیونکہ اس سے یہ صحیح پتہ چلے گا کہ یہ جو اسمپٹومیٹک لوگ شہر میں ہر طرف پھر رہے ہیں ان میں ان کی تعداد ہے، اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. زبردست. یہ اس سے آپ کو اپنی اس بیماری کی کتنی پینیٹریشن ہے پاپولیشن اس کا اندازہ ہوتا ہے. اچھا بالکل کوئکلی کوئی پیغام آپ دینا چاہیں، کوئی اپیل کرنا چاہیں؟ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں. جی میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں انڈس ہاسپٹل آپ کا اسپتال ہے، یہ غریبوں کے لیے بنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے جزا کے لیے بنا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. رمضان ہے، ہمارا سارا کام ہم بالکل مفت کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ پہ چلتا ہے. آپ سب سے اپیل ہے کہ اسی طرح سے زکاتیں اپنی دیتے رہیں، ہمارا صحیح دل کھول کر احتیاط دیں انڈس ہاسپٹل کو، کیونکہ یہ ہاسپٹل آپ کا یہ فیسیلیٹیٹ کرے بہت سے مریضوں کو جن کو ضرورت ہے، جن کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کسی اور جگہ سے کرا سکیں پرائیویٹلی. سر بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے آپ اور انڈس ہاسپٹل سے متعلق ہم گفتگو کرتے. وقت ہو گیا ختم، ہوگی ملاقات کل. اگر باہر نکلیں تو پلیز بہت احتیاط کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.